Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है तू ही बख्त मेरा, जो कि तहरीर है नाज़िया कवल नाजी की। और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसे रीड करने की परमिशन दी। हिजला अरूसी में बैठी वो अपनी चूड़ियों से खेल रही थी, तब उसके कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और अगले ही पल खिज़र हयात खुशबुओं में महका कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आहट पाकर वो अपनी जगह पर मज़ीद सिमट कर बैठ गई। आज जो दिन कुदरत ने उसे दिखाया था, वो इस दिन के लिए ज़्यादा पुरुमीद नहीं थी। दिल की हलचल एकदम से बढ़ी जब खिज़र कोट उतार कर करीबी सोफ़े पर रखते उसके पास बेड पर आ बैठा। पुरशौक निगाहों में सरशारी और जज्बात का ठाटे मारता समंदर तहरीम को खुद में समटने पर मजबूर कर गया। अस्सलाम वालेकुम। उसके बहुत करीब बेड पर बैठते वो बोला तो तहरीम की निगाहें मज़ीद झुक गईं। वालेकुम अस्सलाम। मज़ाहिर पुरएतमाद होने के बावजूद उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। खिज़र मुस्कुरा दिया। मैं लेट तो नहीं हुआ ना? उसकी मकनातीसी निगाहों की कशिश ने तहरीम की धड़कनों को मज़ीद अतल बतल कर दिया था। ताहम उसने उसका सवाल कतई ना समझते हुए पल दो पल को सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। इंग्लैंड से वापसी की बात कर रहा हूँ, तुम क्या समझी? मैं कमरे में लेट आने की बात कर रहा हूँ। वो खुश था, बेतहाशा खुश। तहरीम धीरे से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाती फिर से नज़र झुका गई। देखा तहरीम, जज्बे अगर सच्चे हों तो मंजिल मिल ही जाती है। कौन समझ सकता था कि मैं तुम्हें खुद से मंसूब करवा लूँगा। मामा को जैसे मैंने राज़ी किया है ना, मैं ही जानता हूँ तुम भी खुश होना। बाएं हाथ से उसके दोनों हाथ थाम कर उसने अपना दायां हाथ तहरीम के खूबसूरत गाल पर रख दिया था, जिसकी सांसें अब उसकी दर्जा क़ुर्बत पर सीने में अटकने लगी थीं। ताहम उसने अपना सर आहिस्ता से इस बात में हिलाया जिस पर खिज़र बेखुद होते उसके मज़ीद करीब हुआ। आई एम सो हैप्पी तहरीम, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। तुम्हें पाकर यूँ लगता है जैसे दुनिया की हर नेमत मेरे हाथों में सिमट आई हो। सच्ची। दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू के साथ उसकी कुर्बत और जज्बात की तपिश ने उसके चेहरे की हिद्दत को बढ़ा दिया था। उसे खुलकर सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। तहरीम, उसकी घबराहट को महसूस करके खिज़र ने अपनी आवाज़ को मज़ीद बोझल किया। वो बामुश्किल पलकें उठा सकी। जी, तुम खुश हो ना? वो बेखुद हो रहा था। जी। उसके जी कहने की देर थी कि उसने उसका मोमी हाथ थाम कर फ़ौरन लबों से लगा लिया। थैंक्स, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो तहरीम। मेरी तरफ से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हें इस घर में अपना मकाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना, मामा इस रिश्ते के लिए आखिरी वक्त तक राज़ी नहीं थी। अगर तुम अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीत लोगी तो फिर ये घर तुम्हारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। बहुत रसान से वो उसे समझा रहा था। तहरीम सर झुकाए उसकी हर बात को खूब तवज्जो से सुनती और समझती रही। ये तो वो भी जानती थी कि खिज़र की मामा ने हर मुमकिन कोशिश की थी खिज़र को उससे दूर करने की, मगर वो अपनी धुन का पक्का निकला और मोहब्बत का मैदान मार कर ही दम लिया। उसकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि बेसाख्ता उसे अपने नसीब पर रश्क आने लगा था। वो गर्मियों की एक जलती सुलगती दोपहर थी जब पहली बार खिज़र हयात सयाल के साथ उसका पहला टकराव हुआ था। वो कॉलेज से लौटी थी और गर्मी की शिद्दत के सबब निढाल होकर अपनी दोस्त अंबर के साथ उसके घर चली आई। क्योंकि उसका घर कॉलेज से करीब था, लाउंज में एसी की ठंडक ने उसके शिकस्ता एसाब को कदरे सुकून बख्शा, तो उसने अंबर के साथ गप्पे लड़ाते उसके शोखो शरीर के कज़न खिज़र हयात को तवज्जो से देखा, जो उसी को अपनी गुफ्तगू का महवर बनाए हुए था। अंबर अपनी कज़न से उसका तारुफ करवा चुकी थी और अब उसे बता रही थी, तहरीम, ये खिज़र हैं, मेरे पुप्पोज़ाद रज़ाई भाई, इंग्लैंड में होते हैं मौसूफ। इस बार पता नहीं कैसे इतने गर्म मौसम में पाकिस्तान की याद खींच लाई इन्हें। दूसरी बार हमारे घर आए हैं जनाब। अंबर का अंदाज़ खासा जौली था। वो नॉर्मल अंदाज में सर हिलाकर सलाम कर गई। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। खिज़र हयात के अंदाज में शोखी थी। वो मज़ीद कुछ भी बोलने की जिसारत ना कर सकी।
اگلی بار پورے ایک ہفتے کے بعد اس کا شخص سے سامنا ہوا تھا، وہ بھی بڑے غیر متوقع انداز سے۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث اس روز اپنی بھابھی کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ بھابھی کو کوئی ناول درکار تھا، لہذا وہ شہر کی سب سے بڑی بک شاپ میں گھس آئیں اور یہیں خضر حیات نے، جو خود بھی شاعری کی کچھ کتابیں خرید رہا تھا، اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ پہلی نگاہ اس کی پڑی تھی، لہذا کتابیں چھوڑ وہ اس کی طرف لپک آیا۔ تحریم نے چونک کر اس کی طرف نگاہ کی، وہ بھی اسے پہچان گئی تھی، مگر اس کا مخاطب کرنا اسے سمجھ سے باہر تھا۔ بھابھی اپنے ناول کے لیے دکاندار کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھیں۔ آپ اس روز کے بعد دوبارہ نہیں آئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ تحریم نے اس کے الفاظ پر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر پیچھے پلٹ کر دکاندار کے ساتھ الجھتی اپنی بھابھی پر ڈالی۔ سچ شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، وگرنہ بات کا بتنگڑ بننے میں ایک پل بھی نہ لگتا۔ آؤں گی، ابھی میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہوں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ خضر حیات کو بے حد لطف آیا۔ تو کیا ہوا؟ ہم تو صرف بات کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی راہ روکے کھڑا تھا۔ تحریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ میں باتیں نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ، اس بار قدرے درستگی سے کہہ کر اس کی سائڈ سے نکلتے اپنی بھابھی کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی تھیں۔ بچپن سے اس نے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھا تھا۔ ماں کی اچانک رحلت کے بعد وہ ایک دم سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ مزاج میں نخرے کی جگہ عاجزی نے لے لی تھی۔ پٹر پٹر بلا تکان بولتی زبان چپ کی بکل مار کر اب صرف ضرورت کے وقت ہی چلتی تھی۔ اس کے ابا کی کپڑوں کی دکان تھی اور دونوں بھائی اب وہی دکان سنبھال رہے تھے۔ وہ اپنے ابا کی تیسری اور آخری اولاد تھی اور اماں کے زندہ رہنے تک بے حد لاڈلی۔ اماں کے بعد وہ اسے زندگی کے تلخ مسائل کا سامنا صحیح معنوں میں کرنا پڑا۔ اس کی دونوں بھابھیوں اور بھائیوں کے مزاج بدلنے میں بہت کم دن لگے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نکتہ چینی کرنا ان دونوں نے جیسا اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ اب تک وہ اپنے باپ کے دم پر پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے ابا کا گھر پر کافی رعب تھا، وگرنہ اس کی بھابھیوں کا تو بس نہ چلتا تھا کہ وہ ایک دن سے پہلے اس کی تعلیم چھڑوا کر اسے گھر بٹھا لیں اور سارے کام کا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیں۔ اچھے نمبروں سے انٹر کلیئر کرنے کے بعد وہ اب 3rd ایئر میں تھی۔ بھابھیوں کے ہاں میں ہاں ملانے کے باعث اب تک گھر کا ماحول قدرے پرسکون تھا، لہذا راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس روز کالج سے پورے 3 دن کی غیر حاضری کے باعث وہ امبر کا حال احوال دریافت کرنے اس کی طرف آئی تھی، کیونکہ کلاس میں امبر کے ساتھ ہی اس کی گہری وابستگی تھی اور اس کے بغیر کلاس میں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ گھر میں فون تھا نہ اس کے پاس موبائل فون کی سہولت موجود تھی، لہذا وہ چاہ کر بھی اس سے اس کی غیر حاضری کا سبب نہ پوچھ سکی۔ کالج سے چھٹی کے بعد وہ اس کی طرف آئی تو اسے اپنے کمرے میں بستر پر پایا۔ تیز بخار میں جلتی وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کو دیکھتے امبر کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ آ گیا میرے گھر کا راستہ یاد۔ علالت میں بھی اس کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ وہ بیگ سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ راستہ تو یاد تھا، لیکن مجھے تمہاری بیماری کا نہیں پتہ تھا۔ دوسرا، ابا جی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے جلد از جلد گھر پہنچنے کی کرتی ہوں، پر اچانک بخار کیوں چڑھا لیا؟ میں نے کہاں چڑھایا ہے، خود ہی چڑھ گیا ہے بیچارہ، اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چلو تمہارے تو مزے آ گئے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اسی اثناء میں خضر نے امبر کے کمرے میں قدم رکھا اور اس کی دوائیں لے کر شاید سیدھا مارکیٹ سے ہی آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری خوراک، مزید 3 دن کا راشن لے آیا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ڈاکٹرز پکڑ کر بڑے بڑے انجیکشن ٹھوک دیں گے۔ اس پر سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ امبر کی طرف متوجہ ہوا۔ تحریم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دوا رکھ کر کمرے سے نکل جائے گا، مگر وہ وہیں قریبی صوفے پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ اور مس تحریم کیسی ہیں آپ؟ ادھر کا چکر لگانا تو جیسے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک ٹانگ صوفے پر رکھ کر دوسری زمین پر جماتے اس نے اپنا رخ تحریم کی طرف کیا۔ وہ کنفیوز ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جانے کیا بات تھی، اس شخص کو قریب پاتے ہی اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگتی۔ ایسی نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ امبر اتنا مس کر رہی تھی آپ کو۔
وہ بات سے بات نکال رہا تھا۔ تحریم سر اٹھا کر بے بسی سے امبر کو دیکھنے لگی۔ میں اب چلتی ہوں امبر، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارے ابھی تو آئی ہو تم، تھوڑی دیر تو بیٹھو، پھر خضر چھوڑ آئے گا۔ نہیں، میں کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جلد سے جلد فرار کی کوشش میں وہ امبر سے ہاتھ ملا کر اٹھی۔ جب وہ بول پڑا، اجنبی مرد آپ کو کھا تو نہیں جائے گا؟ اب وہ کیا کہتی، بس سرسری سی نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل آئی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب امبر سے اس کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ایک ہی روڈ پر گھر ہونے کی وجہ سے دونوں اسکول بھی اکٹھی جاتی تھیں۔ ان دنوں وہ نئی چھٹی جماعت میں داخل ہوئی تھی جب امبر کی پھپھو کا بیٹا عمر اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان چلا آیا۔ وہ عمر میں ان سے 4 سال بڑا تھا، مگر اپنی شرارتی فطرت اور ملنسار طبیعت کے باعث بہت جلد ان دونوں سے گھل مل گیا۔ اسے تحریم کی آنکھیں اور بال بہت پسند تھے۔ پہلی بار پاکستان آمد پر وہ چند ہفتے ہی رک سکا تھا، تاہم پورے 4 سال کے بعد جب وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی، پھر پاکستان آیا تھا۔ اس بار وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور جوان مرد تھا۔ بچپن کی دوستی کے باوجود تحریم اس بار اس سے فرینک ہونے کی ہمت نہ کر سکی۔ عمر ہزار کوشش کے باوجود بس دور دور سے ہی اس کا دیدار کر لیتا اور اپنے خالص جذبوں کے بارے میں امبر کو بھی بتا دیا تھا، جس پر امبر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ان دنوں بہت آگے کی نہیں سوچ رہا تھا، تاہم امبر اور تحریم کے کالج جوائن کرنے کے بعد جب اس نے انگلینڈ کا چکر لگایا تو بڑے فرینک انداز میں خود سے صرف 2 سال بڑے خضر سے کہہ بیٹھا، خضر سنا ہے اس بار گرمیوں میں تم ماموں کی محبت میں پاکستان جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس بار پھر تم جانا چاہ رہے ہو کیا؟ نہیں، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، تم ہی جاؤ، اور جا کر ذرا امبر کی دوست تحریم پر توجہ کرنا، سنا ہے بہت اچھی لڑکی ہے۔ تو اس نے نظریں اٹھا کر خاصے مشکوک مگر شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ بولا، تو یہ کہ کتنا اچھا ہو اگر ماما اسے اپنی بہو بنا لیں، وہ ہماری فیملی ممبر کی حیثیت سے یہاں ہمارے گھر آ جائے۔ اس نے اپنے لیے کہا تھا، مگر خضر اس کے اندر کی کہانی نہیں جان سکا، تبھی اپنی مرضی کا مطلب نکال کر اگلے 2-3 روز میں پاکستان چلا آیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تحریم کے متعلق عمر کے ارادے کیا ہیں، نہ ہی وہ اسے تفصیل پوچھ سکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس دان پانسی لڑکی کے نگاہ میں جچنے کے بعد وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں تحریم جیسی معصوم شرم و حیا کی حامل سیدھی سادی لڑکی کا ملنا خاصا مشکل تھا، لہٰذا امبر سے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ اب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ بھری گرمیوں کی دوپہر میں ضد کر کے اب وہ امبر اور تحریم کو خود کالج سے لے کر آتا، جس پر تحریم کی جھجک اور گھبراہٹ اسے بے حد لطف دیتی۔ اس روز بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے وہ امبر کے ساتھ تحریم کے گھر بھی چلا آیا۔ گھر سے باہر گیٹ کے قریب تحریم کے ابو پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ پائپ ان کے ہاتھ میں تھا اور دھیمے سروں میں کچھ گنگنا رہے تھے۔ خضر نے قدرے فاصلے پر ہی بائیک روک دی۔ امبر تحریم کے ابو احسان احمد صاحب کو سلام کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی، جبکہ وہ بائیک چھوڑ کر ان سے ہاتھ ملاتے ادھر ادھر کے احوال دریافت کرنے لگا۔ اس روز تقریباً پون گھنٹہ احسان صاحب سے گفتگو کے بعد وہ نہ صرف ان کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے بے حد متاثر ہوا تھا، بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں جو معلومات ملی اس سے بھی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ احسان صاحب بھی خضر حیات کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس روز اس نے خود امبر کو بنا تحریم کو انفارم کیے چھٹی کرنے پر مجبور کیا۔ وہ اس کے مقصد سے باخبر نہیں تھی، لہٰذا اس کی ضد کو مد نظر رکھتے چھٹی کر لی، مگر اس شرط پر کہ وہ پہلے تحریم کو اس کی چھٹی سے مطلع کر کے آئے۔ خضر نے حامی تو بھر لی، مگر جان بوجھ کر اس نے تحریم کو امبر کی چھٹی کے متعلق نہیں بتایا۔ کالج سے چھٹی کے وقت وہ اسے بریانی بنانے میں مصروف کر کے خود بہانے سے گھر سے نکل آیا۔ تحریم کالج خالی ہو جانے کے باعث نہایت مغموم سی اکیلی چلی آ رہی تھی۔ جب وہ بائیک پر اس تک پہنچ گیا، چلو بیٹھو، بنا سلام دعا کے اس کے قریب بائیک روک کر اس نے یوں حکم دیا گویا وہ روز اس کے ساتھ جاتی ہو۔ وہ ہکا بکا اس جرأت کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امبر نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے، آج پہلی دفعہ تو نہیں آیا میں۔
وہ اب واقعتاً اس کے گریز سے چڑھنے لگا تھا۔ تحریم نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، سنا آپ نے؟ یہ ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ جتائیں جا کر۔ مجھے آپ کی ان نوازشوں کی ضرورت نہیں۔ میں تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ تب گیا تھا۔ تحریم کی حیرانی دو چند ہو گئی۔ کیوں کروں؟ اب تک امبر کا کزن ہونے کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کرتی آئی ہوں۔ میری شرافت کو اگر آپ میری کمزوری سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ تم بیٹھتی ہو کہ زبردستی اٹھا کر بٹھاؤں تمہیں؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ اب اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ تحریم ڈر گئی۔ مجھے کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے نہیں جانا، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو؟ اس نے کہا تھا۔ جواب میں خضر بائک سے اتر آیا۔ میرا خیال ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اسے راسا کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ہو گئی تھی۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کر؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بیٹھو پھر بتاتا ہوں۔ تحریم بے بسی سے لب کچلتی بالآخر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ تھینکس۔ بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے جیسے خود سے کہا تھا، جبکہ تحریم کی جان یہ سوچ کر ہی سولی پر اٹکی تھی کہ اس کا کوئی جاننے والا اسے اجنبی مرد کے ساتھ نہ دیکھ لے۔ امبر کو آج میں نے ہی چھٹی کرنے پر مجبور کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت تمہیں تنہائی میسر آ سکے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں، مختصر بتا دیتا ہوں کہ میرے پیرنٹس ایک دو روز میں میری ہی ضد پر پاکستان آ رہے ہیں۔ مما شاید نہ آ پائیں لیکن پاپا ضرور آئیں گے اور ان کے آتے ہی میں انہیں تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنا پروپوزل دے کر۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ دھیمی رفتار سے بائک اپنے راستے پر دوڑانے کے بعد اس نے اپنا مدعا بیان کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا تھا۔ تحریم اگر اس وقت اس کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھی ہوتی تو ضرور اچھل پڑتی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اردو میں کہا ہے بی بی، فارسی استعمال نہیں کی۔ تمہارے میرے بارے میں جو بھی رائے ہے صاف صاف کہہ دو۔ اگر کسی اور کو پسند کرتی ہو تب بھی بتا دو۔ میں زبردستی کسی بھی تعلق کا قائل نہیں، لیکن اب تم سے دستبردار ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عجیب ضدی اور گھمنڈی شخص تھا۔ تحریم کا دل چاہا کہ وہ بائک سے اتر کر رونا شروع کر دے۔ اسے امبر پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا مگر وہ ضبط سے کام لیتی خاموش بیٹھی رہی۔ جب وہ بولا، تمہاری خاموشی اگر رضامندی کا سگنل ہے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں رضامند نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے گھٹی گھٹی آواز میں بالآخر وہ بول اٹھی۔ جس معاشرے سے آپ آئے ہیں وہاں ایسے کھیل تماشوں کو پسند کیا جاتا ہوگا مگر میری اپنی پسند ہے اپنے ہمسفر کے لیے۔ مجھے اپنے جیسا ہی سیدھا سادہ ایماندار شخص مطلوب ہے۔ میں شکل اور حیثیت پر مر مٹنے والی نہیں ہوں۔ امبر کا گھر آ گیا تھا لہٰذا اس نے بائک روک دی۔ تحریم کی پیشانی پر چمکتا پسینہ اس کی مکمل توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں سیدھا سادہ ایماندار نہیں ہوں یا تم سے شادی کا ارادہ محض کھیل تماشا ہے؟ اب کہ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تحریم نے بے بسی سے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جیسے سار زدہ سی ہو گئی۔ مقابل کی آنکھوں میں کشش نے اسے چاہتے ہوئے بھی دوبارہ نگاہ جھکانے نہیں دیا۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے تھے جب خضر نے ہی کڑکتی دھوپ کا خیال کرتے اپنی نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ چلو اندر جاؤ، میں نے امبر کو فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا ہے، تم چاہو تو بتا سکتی ہو۔ دوبارہ بائک سنبھالتے اس نے بھاری لہجے میں کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مگر وہ اگلے کئی لمحوں تک اندر قدم بڑھانے کی سکت خود میں نہیں پا سکی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار رت جگے کا عذاب جھیلا تھا۔ خضر حیات سیال کی آنکھوں کا جادو جب جب یاد آتا وہ کروٹ بدل کر رہ جاتی۔ صرف ایک لمحے میں وہ لٹی گئی تھی۔ بے اختیاری کا وہ پل رہ رہ کر اسے پشیمانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ نیند کے ساتھ ساتھ بھوک پیاس اور قرار نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ اگلے روز اس نے امبر کو بتائے بغیر چھٹی کر لی مگر اس سے اگلے روز اس نے دل کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ خضر بخار میں مبتلا تھا لہٰذا وہ پیدل ہی امبر کے ساتھ اس کے گھر تک آئی تھی۔ تاہم اس کے اصرار کے باوجود پہلی بار وہ اندر آ کر سستائے بغیر اپنے گھر کو چلی آئی۔ دو تین روز یوں ہی دل کو جلانے میں گزر گئے جب چوتھے روز ہلکے ہلکے بخار کے باوجود وہ انہیں لینے کے لیے چھٹی سے پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔
تحریم نے دیکھا، محض چند روز کے بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس کی فکر کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا وہ شخص بے ساختہ اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ امبر کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتی تحریم کا اس نے راستہ روک لیا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے تحریم، ہاں یا نہ؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اور سرخی تھی۔ وہ نگاہ چرا گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ کچھ بھی نہیں، بس ہمارے ہاں غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی۔ وہ تمہارا پرابلم نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ بکھرے بکھرے سے رف حلیے میں وہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری امی نہیں ہیں اور میری بھابیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ مجھے وہ شخص ملے جسے میں چاہوں گی۔ تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، میں ابو سے بات کروں گا، تمہارے ابو سے بات کر لیں گے۔ ایک بار بڑوں میں بات طے ہو گئی تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں، کیا میں؟ تحریم سے پھر غلطی ہوئی تھی۔ خضر کی مقناطیسی نگاہوں نے اسے اپنے ساتھ میں جکڑ لیا۔ اس شخص کو بے بس کرنا آتا تھا اور اس کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ اس کی رضامندی کے بعد خضر نے امبر اور اس کے گھر والوں سے بات کر لی۔ اپنی محبت کے حصول کے معاملے میں کسی قسم کی ڈھیل یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا نہیں تھا اور یہی بات تحریم کو اچھی لگی۔ امبر اور اس کے گھر والے بھی اس کے لیے خوش تھے کیونکہ تحریم انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ یہ بات جب خضر کے گھر والوں تک پہنچی گویا وہاں طوفان برپا ہو گیا۔ مسز سیال کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اس ارادے کی شدید مخالفت کی۔ جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ وہ اسی کی پسند پر دل ہار بیٹھا، ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے الجھ بھی پڑا کیونکہ ماں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کی اس میں ہمت نہ تھی اور تحریم اس کی بجائے خضر کی ہو جائے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا جتنا ہو سکا تھا اپنے والدین کے سامنے خضر کے فیصلے کی مخالفت کی۔ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا مگر خضر نے کسی بات کا اثر نہ لیا۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ مسٹر حیات سیال صاحب اس بات کو اپنی ضد کا مسئلہ بنانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس معاملے میں چپ تھے۔ تاہم مسز سیال بہت غصہ کر رہی تھیں۔ پر خضر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ساری عمر شادی ہی نہیں کرے گا اور یہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی بات پر انہیں بھی خاموشی اختیار کرنے کی راہ دکھائی تھی۔ عمر اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی شادی گوا دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی جس کا وہ خواہش مند تھا، مگر تحریم اس کی ہو گئی تھی۔ یہ خوشی اس کے لیے کم نہ تھی۔ خوشبوؤں بھری رات اس کے روم روم کو مہکا کر گزر چکی تھی اور اب وہ پہلو میں لیٹے اس یونانی دیوتا سے نقوش رکھنے والے خوبصورت شخص کو اپنے اس قدر قریب پا کر مسکرا رہی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد قدرت نے وہ پہلی بڑی خوشی اس کی جھولی میں ڈالی تھی اور اس کا بس نہ چلتا تھا وہ ساری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لیتی۔ شاید یہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا اثر تھا کہ خضر نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ صبح بخیر۔ اس کے اچانک بیدار ہو جانے پر وہ شرما کر جلدی سے بولی۔ جب اس نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے پھر سے ہاتھ بڑھا کر خود میں سمیٹ لیا۔ ابھی صبح کہاں ہوئی ہے، سو جاؤ۔ خمار میں ڈوبی بھاری آواز اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نے پھر اس کے حواس معطل کر دیے۔ اسی اثنا میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ صبح ہو گئی ہے اور بلاوا بھی آ گیا ہے، اٹھ جائیں اب، جلدی سے کہہ کر وہ بیڈ سے اترنے لگی تو خضر نے اس کے آنچل کا کونا تھام لیا۔ تحریم، جی؟ وہ اس کی پکار پر پلٹی تھی جب وہ اٹھ کر پرشوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا، میری رات والی بات یاد ہے نا؟ جی۔ وہ یاد دہانی نہ بھی کرواتا تو بھی اسے یاد تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند تھی اور انہیں باہر ناشتہ تیار ہو جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں تیار ہونے کا کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور اگلے 20 منٹ میں شاور لے کر زبردستی خضر کو اٹھاتے واش روم میں دھکیل دیا۔ دونوں تقریباً پون گھنٹے میں کمرے سے باہر آئے تو سب سے پہلے حیات احمد نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ بیگم عافیہ اور ان کی اکلوتی بیٹی آنیہ سیال خاموشی سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی ناشتہ کرتی رہیں۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی حیات صاحب کا پیار لینے کے بعد خضر کے ساتھ ہی اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی۔
خضر نے ابھی تک اسے اپنی فیملی کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہ کی تھیں۔ اسے اپنے طور پر ہی سب کچھ سمجھانا تھا۔ مسز سیال چونکہ پاکستانی تھیں اور دیہات سے تعلق رکھتی تھیں، لہذا 6-7 سال انگلینڈ میں گزارنے کے باوجود ان کی سوچ اور حرکتیں سطحی رہیں۔ اپنے تینوں بچوں میں وہ صرف بیٹی کے زیادہ قریب تھیں۔ دونوں بیٹوں سے ان کا تعلق بہت واجبی سا تھا۔ خضر تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد پاکستان آ گیا تھا، لہذا ابھی تک اس پر کسی بھی کام کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ عمر حیات سیال MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کا آغاز کر رہا تھا۔ آج کل وہ پاکستان میں جاب تلاش کر رہا تھا۔ 2-3 روز یوں ہی سب کو سمجھنے سمجھانے میں گزر گئے۔ خضر کی دیوانگی گزرتے ہر روز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز شادی کے پورے 1 ہفتے بعد وہ حیات صاحب کے ساتھ آفس گیا تھا، جو اسی کی ضد پر مستقل قیام کے لیے پاکستان واپس آئے تھے، اور مسز سیال کو بھی زبردستی ساتھ لے آئے تھے۔ تحریم اپنا کمرہ سنوارنے کے بعد باہر لاؤنج میں عانیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے تصویروں کے بڑے البم میں منہمک پایا۔ وہ اس کی شادی کی تصاویر کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تصویروں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تحریم صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ "کیا دیکھ رہی ہو عانیہ؟" اپنائیت سے اسے مخاطب کرتے اس نے اپنی طرف سے دوستی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، مگر دوسری طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ "کچھ نہیں، میری دوست ہے لوسی، اس کی تصاویر دیکھ رہی ہوں۔" "اچھا، تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔" "نہیں، بھائی کی وجہ سے دوستی ہوئی تھی۔ اصل میں مجھ سے زیادہ وہ بھائی کی دوست ہے۔ ابھی تک بتایا نہیں بھائی نے آپ کو اس کے بارے میں؟" وہ حیرانی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تحریم کے دل میں جیسے کسی نے چٹکی کاٹ لی۔ "نہیں۔" "ارے یہ تو فاؤل ہے۔ لوسی نے کیا نہیں کی؟" لوسی نے کیا نہیں کیا بھائی کے لیے؟ اپنا گھر بار، ماں باپ، یہاں تک کہ مذہب بھی چھوڑ دینے پر تیار ہو گئی تھی، مگر بھائی یہاں آ پھنسے اور وہ بیچاری وہاں آٹھ آنسو بہا رہی ہے۔ سوری تحریم، مگر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔ کتنی رکھائی اور اجنبیت تھی اس کے لہجے میں۔ تحریم سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیسی کہانی سنا دی تھی اس نے کہ لمحوں میں پچھلے 8 دن کا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ خضر تو صرف اس کا تھا، اسی سے بے تحاشا محبت کا دعوے دار تھا، صرف اسے پانے کے لیے کیا نہیں کیا تھا اس نے۔ پھر یہ لوسی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ شام میں وہ قدرے لیٹ آیا تھا، تب تک اس کا ایک ایک پل جیسے انگاروں پر لوٹتے گزرا تھا۔ عانیہ تو آگ لگا کر بے نیاز ہو گئی تھی، مگر اسے قرار نہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ اڑ کر خضر کے پاس چلی جائے اور اس سے پوچھے، "بتاؤ لوسی کا کیا چکر ہے؟ تمہاری بہن نے کیوں کہا کہ میں نے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟" شام میں وہ آفس سے لیٹ ہی آیا تھا۔ دوسرا آفس سے آ کر آدھ پون گھنٹے لاؤنج میں اپنی ماں بہن کے پاس بیٹھا رہا، اور اندر وہ بیڈ پر پڑی روتے ہوئے کرتی رہی۔ خضر کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گیا۔ تحریم اسے روتے دیکھ کر مزید جان پر بنائی تھی، مگر تحریم نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ "کیا ہوا ہے یار؟" ایک ہی روز میں برسات شروع ہو گئی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو خود سے دوری پر معمور کر رہا تھا، مگر تحریم کے سوال نے اس کا خیال باطل ثابت کر دیا۔ "نہیں، آپ کے دور یا نزدیک ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ لوسی کون ہے اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟" پورا چہرہ آنسوؤں سے بھگوئے وہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ خضر لب بھیجے توجہ سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ "بس اسی سوال کی وجہ سے اتنے آنسو بہائے ہیں تم نے؟ میرے لیے یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔" اس کے آنسو اب سسکیوں میں ڈھل رہے تھے۔ خضر نے نگاہوں کا رخ پھیر کر پھر سے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ "لوسی میری دوست ہے، صرف اور صرف دوست۔ اگر اس سے بڑھ کر، اس سے اوپر کوئی تعلق ہوتا تو آج یہاں تمہاری جگہ وہی بیٹھی ہوتی۔" اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر تحریم کی تسلی نہ ہوئی۔ "نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ آپ پر مرتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہے۔ کوئی ایسے ہی کسی کے لیے اتنا آگے نہیں جاتا۔ ضرور سبز باغ تو دکھائے ہوں گے آپ نے اسے۔ تم نے بھی سبز باغ دکھائے تھے مجھے۔ میں بھی تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو گیا تھا۔" اس نے بڑی روشن دلیل دی تھی۔ تحریم ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ "جی نہیں، آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ضرورت پیش آتی تو چھوڑ دیتا۔" گمبھیر لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ "بس اتنا سا اعتبار ہے۔ کسی نے ذرا سا کچھ کہا اور یہاں بدگمانیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میں تمہیں اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا تحریم۔
وہ اب شکوہ کر رہا تھا۔ تحریم آنسو پوچھتی سر جھکا گئی۔ دیکھو تحریم، میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ دل کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے لیے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا۔ میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے اس کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ پلیز دوبارہ کبھی ایسے کسی بھی فضول موضوع کو لے کر میرے کردار پر شک مت کرنا۔ شک محبت کی کینچی ہے اور میں شکی عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تمہیں میری ذات سے جو شکایت ہو مجھ سے ڈسکس کرو، مگر آج کے بعد اس گھر کے کسی فرد سے میری ذات کے بارے میں تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کہو گی، نہ سنو گی، اوکے؟ اس کے مقابل بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا۔ تحریم چپ رہی۔ تبھی وہ پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم یقین نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، میں اس کے لیے کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا تحریم، بعض اوقات شک اور بدگمانی دیمک کی طرح رشتے کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہمارے بیچ صرف تمہاری وجہ سے ایسی کوئی خلیج پیدا ہوئی تو شاید پھر نہ تم یہ فاصلے سمیٹ سکو اور نہ میں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تحریم اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے۔ اب حاصل ہو گئی ہوں تو جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا خضر، اگر آپ کی زندگی میں تحریم کی جگہ کوئی آئی تو میں آپ کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس نے ناک رگڑی تھی۔ خضر اس کی ادا پر غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ بہت خراب لڑکی ہو تم، کسی دن پٹ جاؤ گی مجھ سے، کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا جب تحریم نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری خضر، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کی محبت پر شک نہیں کروں گی، بس آپ کبھی مجھ سے بے وفائی کا مت سوچنا پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بے ساختہ خضر کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں، مسکرا کر کہتا وہ پھر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس روز امبر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی، تحریم، عورت کے لیے گھر کو صحیح معنوں میں گھر بنانا مشکل ہوتا ہے، سسرال والے جیسے بھی ہوں، شوہر کا دل جیتنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، عورت سے منسلک ہر رشتہ اس سے قربانی مانگتا ہے، کچھ کھو کر ہی تم کچھ پا سکو گی۔ اور بس اس نے یہی نصیحت پلے سے باندھ لی تھی۔ اسے کسی بھی صورت خضر کو خود سے دور نہیں کرنا تھا۔ اس کے دل سے اتر جانا تحریم کے لیے اپنی موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا، لہٰذا دائمی خوشیاں پانے کے لیے اس نے عارضی طور پر اپنے دل کی خواہشات کو مار لیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ تعلیم سے دستبرداری کا تھا۔ گویا اس کے اس فیصلے پر خضر نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر اس نے ضد باندھ لی۔ وہ وقت جو تھوڑا بہت کتابوں پر صرف ہوتا اس نے وہ بھی سسرال والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے اس کے ذمے صرف کچن کا کام تھا، اب اس نے خود اپنی خوشی سے سب کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ آج کل اس کی طبیعت سست رہنے لگی تھی، پھر کافی دنوں سے اس نے میکے کا چکر بھی نہ لگایا تھا، لہٰذا حسان صاحب اسے لینے آئے تھے، مگر مسز سیال نے ان سے معذرت کر لی۔ انہوں نے جھوٹ موٹ ان سے کہہ دیا کہ خضر کی طبیعت آج کل ناساز ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا وہ ناکام واپس چلے گئے۔ رات میں جب خضر آیا مسز خیال جان بوجھ کر اسے اپنی طرف مصروف کر لیتیں اور اس وقت تک نہ ہلنے دیتیں جب تک نیند کے ہاتھوں وہ بے بس نہ ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ ان کا سر دبا کر اپنے کمرے میں آئی تو خضر کو اپنا منتظر پایا۔ مل گئی فرصت، اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جی، تمہیں نہیں لگتا تحریم کہ آج کل تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ مانا کہ میں نے ہی کہا تھا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھو تو مجھے سائڈ پر کر دینا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں ہماری شادی کو، صرف 6 ماہ، اور تم نے میرے ساتھ کھانا کھانا، دکھ سکھ شیئر کرنا، میرا خیال رکھنا سب چھوڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کل شام سے کھانا نہیں کھایا، صرف چائے پر گزارا کر رہا ہوں، مگر تمہیں پرواہ نہیں۔ اپنے کپڑے تک آج کل خود پریس کرتا ہوں، مگر تمہیں احساس تک نہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے جب بھی آفس سے آتا ہوں تو تھک کر سوئی ملتی ہو، یا میں تمہارے کمرے میں آنے کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ تحریم کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی۔ سوری؟ واٹ سوری؟ تمہیں پانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے، اور اب جب تم میری دسترس میں ہو تو ہفتہ ہفتہ ہاتھ ہی نہیں لگتی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔
تحریم کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ کے پاس رہتی ہوں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دوں تو آپ کی خفگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں کس طرف لگوں؟ اس کے نم لہجے میں بے بسی تھی۔ خضر کو اپنا غصہ پینا پڑا۔ اوکے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم مجھے نظر انداز کرو۔ اٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ جب وہ بولی، میں آپ کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، پھر بھی کر رہی ہو۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کل سے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ آج سے نہیں۔ اس کے ہاتھوں کا دباؤ ایک دم سے تحریم کے ہاتھوں پر بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ اوکے۔ کچھ لمحوں تک اس کے چہرے پر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ہٹا لیے۔ اس کا خیال تھا کہ تحریم اس کی خفگی محسوس کر کے بالآخر اس کے سامنے ہتھیار پھینک دے گی، مگر اس وقت اسے شدید حیرت ہوئی جب وہ اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آرام سے لحاف میں دبک کر سو گئی۔ یہی نہیں بلکہ اگلے روز اسے خود سے بیدار ہونا پڑا۔ اپنے معمول کے عین مطابق وہ کمرے سے غائب تھی، البتہ آج اس کے کپڑے ضرور پریس کیے رکھے تھے۔ وہ شاور لے کر بے دلی سے تیار ہونے کے بعد نیچے آیا تو تحریم کچن میں مصروف تھی اور عمر کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بنا ہی آفس چلا آیا اور یہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ شاید یہ رات کی خفگی کا اثر تھا یا نظر اندازی کا احساس بڑھ جانے کا، مگر اس نے خود سے ضد باندھ لی تھی کہ وہ تحریم کو اس کی زیادتی کا احساس دلا کر رہے گا۔ اسی لیے آفس پہنچ کر وہ تحریم کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سب کو ناشتہ کروانے کے بعد جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا ہے، وہ ضرور فون کر کے اسے ایکسکیوز کرے گی اور اسے گھر ناشتے کے لیے بلائے گی۔ رات وہ نیند اور تھکن سے بے حال تھی، اسی لیے وہ برداشت کر گیا تھا، مگر اب دل اپنی ضد پر اڑ گیا تھا، اس لیے کان فون کی بیل پر ہی ٹکے تھے۔ جب بھی بیل بجتی وہ پہلے ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیتا، مگر دوسری طرف تحریم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی کوفت بڑھ جاتی۔ دوپہر میں کوئی 12:30 بجے کے قریب جب وہ فون اٹھا کر تھک گیا، تب اس کے پرسنل سیل پر اس کی کال آئی تھی اور وہ جو اس کی طرف قطعی مایوس ہو گیا تھا، جیسے پھر سے جی اٹھا۔ ہیلو۔ آواز میں بھاری پن کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ تحریم 1-2 سیکنڈ تک بول نہ سکی۔ اب بولو بھی، کال کر لی ہے تو کچھ کہہ بھی دو۔ وہ اس کی چپ سے چڑا تھا، تبھی وہ گڑبڑا کر بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ نے صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اسے احساس ہو گیا تھا۔ خضر نے پشت سیٹ سے ٹکاتے سکون بھرا سانس بھرا۔ تمہیں میرے ناشتے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی۔ تو پھر کیا کروں اب؟ اب اس کے لہجے میں سکون کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ وہ پھر پزل ہو گئی۔ ناشتہ کر لیں اور کیا کرنا ہے؟ تم کراؤ گی تو کروں گا۔ دل اس کی رات والی زیادتی بھلائے اب نئے تقاضوں پر تلا تھا، تاہم اس سے پہلے کہ تحریم اسے جواب دیتی، مسز سیال نے اسے آواز دے دی۔ اچھا، میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی امی بلا رہی ہیں۔ اس کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے بغیر وہ بنا اس کی بات سنے پٹ سے فون رکھ کر رابطہ منقطع کر گئی تھی، جب ایک بار پھر وہ جل کر رہ گیا۔ اسٹوپڈ۔ سیل فون خفگی سے ٹیبل پر پھینکتے وہ لب بھیج کر محض یہی کہہ سکا تھا۔ رات میں وہ آفس سے گھر آیا تو اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ گھر میں مہمان آئے تھے اور تحریم ان کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ خضر کو اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، لہٰذا مسز سیال اور مہمانوں کو سلام کرنے کے بعد وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسے یقین نہیں مگر گمان ضرور تھا کہ وہ اس کے جلد آنے اور چپکے سے اٹھ کر کمرہ نشیں ہو جانے کی وجہ پوچھنے ضرور آئے گی، مگر اس کا گمان حقیقت نہ بن سکا۔ وہ بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا اور نیچے تحریم کھانا بنانے کے بعد اب اسے ٹیبل پر لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ 2-3 بار واش روم میں کہہ کر کے بھی آئی تھی، مگر کسی کو بتایا نہ تھا کہ مبادا کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کہ وہ کام سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ رات گئے تک مہمانوں کو فارغ کر کے وہ کمرے میں آئی تو خضر آنکھوں پر بازو دھرے چت لیٹا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ خضر۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر پھر بھی بیڈ پر اس کے قدموں کے قریب ٹکتے اس نے آہستہ سے اسے پکارا۔
کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ صبح آپ نے ناشتہ بھی گھر نہیں کیا تھا تو؟ اب کہ اس نے بازو آنکھوں سے ہٹائے تھے۔ تو کچھ نہیں، پلیز کھانا کھا لیں۔ آپ کی وجہ سے میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بازو ہٹاتے ہی اس نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ خضر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اگر تمہیں لگ رہی ہے تو کھا لو۔ آپ کو بھوک کیوں نہیں؟ کیا باہر سے ڈنر کیا ہے؟ نہیں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں باہر کچھ نہیں کھاتا۔ اس کے باوجود مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ضرورت سے زیادہ معصوم اور بے وقوف تھی۔ خضر لب بھیج کر رہ گیا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے ناراض ہونے کی؟ دن رات تم میرے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہو، میرے گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری کر رہی ہو۔ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ بہت بڑا احسان ہے تمہارا مجھ پر۔ واقعی تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ تحریم اسے دیکھتی رہ گئی۔ خضر سوری، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، مگر مجھے منانا نہیں آتا۔ پلیز یوں ہی مان جائیں۔ سو جاؤ چپ کر کے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا تھا۔ تحریم بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ آج کل وہ کتنی مشکل میں تھی، صرف اور صرف اس شخص کے لیے جو اپنی ضد پر صرف اپنی خوشی کے لیے اسے اس گھر میں اپنا نام دے کر لایا تھا۔ وہ کسی صورت اسے اپنے انتخاب پر پشیمان ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ پچھلے دنوں مسز سیال نے معمول بنا لیا تھا، وہ جیسے ہی آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھتا وہ شروع ہو جاتی۔ تم نے تو آفس سنبھال لیا ہے خضر، کوئی قانون قاعدہ اپنی دلہن کو بھی سمجھا دو، جسے کمرے کے سوا اور کوئی چیز سوچتی ہی نہیں۔ تمہاری ضد پر اگر اسے اپنے گھر میں لے آئی ہوں تو اسے یہ میری شکست نہ سمجھے۔ 4 رشتہ دار ہیں ہمارے، ملنے جلنے والے ہیں، سمجھاؤ اسے اب تھوڑا ٹائم اس گھر کو دینا بھی سیکھے۔ بہت لاڈ پیار جتا لیے، اب اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھالے۔ مجھے ایسے بہو قبول نہیں جو سارا دن میرے بیٹے کے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہے۔ سچ شکر کہ یہ سب انہوں نے خضر سے کہا تھا، اس کے ابو سے نہیں، وگرنہ وہ تو اپنے گھر والوں کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اسی روز سے خضر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آئندہ مسز سیال کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ خضر دن بھر آفس سے تھک کر گھر آئے تو اس کی ماں اس کی وجہ سے اسے ذہنی طور پر اور پریشان کر کے رکھ دے، مگر اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی تھی۔ وہ اب بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ تحریم وہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے رونے پر وہ تپ کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ جواب میں وہ اور شدت سے رو پڑی۔ خضر کو اپنے سر میں اور شدت سے تکلیف کا احساس ہوا۔ تحریم پلیز چپ کر جاؤ، نہیں تو میں تمہیں کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ پھینک دیں، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اسے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ خفگی اور غصے کے باوجود اس کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ اچھی شرافت ہے، زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، نظر انداز مجھے کیا جا رہا ہے اور غصہ تمہیں آ رہا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں غصہ کرنے والی؟ میں اسی لیے یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے پتہ تھا میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ انچاہی بہو اگر بیٹے کی پسند ہو تو اسے سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے ایسے ہی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنا دکھ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتی۔ پچھلے 2 روز سے اتنی طبیعت خراب ہے، آج 2 بار واش روم میں گر گئی تھی۔ آپ کو کوئی خیال ہے میرا؟ اپنی ساری زیادتیاں یاد رہتی ہیں اور میری کسی مجبوری کا کوئی خیال نہیں۔ غصے میں ہی سہی مگر پہلی بار خضر نے اسے اس طرح کھل کر بولتے سنا تھا۔ کتنا غبار جمع تھا اس کے اندر۔ وہ خوب توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اوکے سوری، لیکن گر کیوں گئی تھی تم؟ اور یہ کھانا کس خوشی میں نہیں کھا رہی؟ اسے اس لمحے اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ تحریم نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کیں۔ پتہ نہیں پچھلے 2-3 روز سے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ بتایا کیوں نہیں؟ چلو اب اٹھو کچن میں مل کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے لیے اس کا پیار پھر جاگ اٹھا تھا۔ تحریم خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ خضر کی شادی کے فوراً بعد مسز سیال کو عمر کی شادی کی ضد ہو گئی۔ وہ تحریم کے مد مقابل اپنی پسند کی بہو لا کر اپنے گھر میں اس کی اہمیت واضح کرنا چاہتی تھیں۔
مگر عمر تھا کہ کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ خضر کی شادی کے بعد اس کے مزاج اور عادات میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت اپنی تعلیم کو دیتا تھا۔ انگلینڈ سے پاکستان بھی وہ صرف سیال بیگم کے مجبور کرنے پر آیا تھا۔ تاہم پاکستان آنے کے بعد جب اس نے تحریم کو خضر کے ساتھ خوش دیکھا تو اس کے اندر سرد پڑتی آگ پھر سے زور پکڑ گئی۔ دن رات نگاہوں کے سامنے اسے کسی اور کے حوالے سے دیکھنا بڑا کڑا امتحان تھا اس کے لیے، لہٰذا بہت زیادہ دن تک وہ یہ کسک برداشت نہ کر سکا اور اس کے ذہن نے منفی سوچنا شروع کر دیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہی بات ہمہ وقت اس کے ذہن میں گھومتی رہتی۔ مسز سیال اور آنیہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ ہی منصوبہ بنا رہا تھا۔ حیات خضر کو ضروری بزنس میٹنگ کے لیے انگلینڈ بھجوا رہے تھے اور ادھر تحریم پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ یہ سوچ کر ہی شل ہو رہا تھا کہ وہاں انگلینڈ میں لوسی ہوگی جو آنیہ کے بقول خضر پر جان دیتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ خضر کو اپنی طرف مائل کر لیا تو وہ کیا کرے گی؟ خضر کے بغیر جینا اب اس کے لیے گوارا نہیں تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ اسے روک بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ اس پہلی جنگ کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس پر شک نہ کرنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں ایک بار نصیحت کرنے کے بعد کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لہٰذا اس نے چپ چاپ خضر کو انگلینڈ روانہ کر دیا۔ امبر کی رخصتی ہو چکی تھی، لہٰذا اس مسئلے پر اس سے مزید بات بھی التوا کا شکار ہو گئی۔ اپنی الجھن اور ذہنی پریشانی میں وہ خضر سے بات بھی شیئر نہ کر سکی تھی، جو گھر میں سب سے پہلے اسے بتانے کی وہ شدید خواہش مند تھی۔ اس کے جانے کے بعد تحریم کی طبیعت مزید بوجھل رہنے لگی تھی۔ ہزار کوشش کرتی مگر پھر بھی ذہن خضر اور لوسی کے خیال سے باز نہ آتا تھا۔ اسے جب کبھی فرصت ملتی وہ اسے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں وہ لوسی کے ساتھ تو مصروف نہیں، اسے گھر کے نمبر سے مس بیل دیتی تھی۔ وہ جواب میں کال بیک کرتا تو سادگی سے کہہ دیتی کہ آپ کی یاد آ رہی تھی، جس پر وہ بے حد مسرور ہو کر فون پر ہی اسے ڈھیروں پیار کر ڈالتا۔ اس روز سنڈے تھا اور مسز سیال آنیہ کے ساتھ اپنی کسی دوست سے ملنے گئی تھیں۔ چھٹی کے باعث عمر گھر پر تھا اور لان میں بیٹھا ہلکی ہلکی دھوپ سینکتے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، جب وہ صفائی سے فارغ ہو کر چائے کے 2 کپ لیے خود بھی وہیں چلی آئی۔ تھینکس، پتہ نہیں خضر نے اپنی زندگی میں کون سی نیکی کی ہوگی کہ اسے آپ جیسی لڑکی مل گئی، وگرنہ کوئی گوری آ جاتی تو پتہ لگ جاتا۔ اپنا کپ تھام کر پہلا سپ لیتے ہی اس نے کمنٹ جاری کیے تھے۔ وہ بظاہر دھیمے سے مسکرا کر اس کے مقابل ہی کرسی پر ٹک گئی۔ عمر، میں بہت دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، لہٰذا باقی سب لوگوں کی طرح وہ اس کا بھی احترام کرتی تھی۔ عمر اس کے لہجے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کہیں۔ وہ آپ تو خضر کے ساتھ ہی رہے ہیں، تو وہاں جو لڑکی ہے لوسی، میرا مطلب ہے انگلینڈ میں، اس کا خضر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمر نے بغور اس کے چہرے پر بکھری الجھن کو دیکھا، پھر نگاہ جھکا کر کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہ سوال آپ کو خضر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ان سے نہیں پوچھ سکتی، بہت دھیمے لہجے میں کہہ کر وہ پھر سر جھکا گئی تھی۔ عمر کے لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ لوسی خضر کی دوست ہے، بہت قریبی دوست، دونوں نے اکٹھے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے خضر اس سے شادی کرنے والا تھا، مگر دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ یہاں چلا آیا اور یہاں اسے آپ پسند آ گئیں، لہٰذا آپ سے شادی ہو گئی۔ اب ان دونوں کے بیچ کیا معاملہ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے الفاظ آنیہ سے مختلف نہ تھے۔ کیا اب وہ لوسی کی وجہ سے انگلینڈ گئے ہیں؟ عمر نے دیکھا اس کے لہجے میں لرزش اور چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ چپکے سے نگاہ پھیر گیا۔ پتہ نہیں، شاید ایسا ہی ہو۔ اصل میں پاپا مجھے بھیج رہے تھے، مگر اس نے کہا کہ اسے وہاں کوئی ضروری کام ہے، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ پتہ ہے شروع میں جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے خاصی حیرانی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر کہ اتنی پیاری سادہ سی لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا شوہر کسی اور پر فدا ہے، کیسے اسے شادی کے لیے رضامند ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے سسرال میں اسے وہ مقام بھی نہیں مل رہا جس کی وہ مستحق ہے۔ اگر خضر کی جگہ میں ہوتا تو کبھی اپنی وائف کو
اپنی وجہ سے اتنی مشکلات کا شکار نہ ہونے دیتا۔ اس کی نظریں تحریم کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دھول بکھیر رہے ہیں۔ تحریم خود کو اس کے سامنے رونے سے نہ روک سکی۔ سوری تحریم، یہ سب کچھ آپ سے ڈسکس کرنے سے میرا مقصد آپ کو رلانا ہرگز نہیں تھا۔ اصل میں میری اور خضر کی طبیعت میں بہت فرق ہے۔ کم از کم محبت کے معاملے میں منافقت پسند نہیں کرتا، اسی لیے شادی نہیں کر رہا۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تحریم کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے اعتبار کی کرچیاں چننا اور اپنا درد ضبط کرنا دشوار ہو گیا۔ آنیہ کی طرح وہ بھی ابھی بھابھی نہیں کہتا تھا، اور کیوں؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ اس گھر میں میری ذات کو اپنا واحد خیر اندیش جان سکتی ہیں۔ تحریم، اپنا کوئی بھی مسئلہ پریشانی بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ بس یہ خیال رکھیے گا کہ میں جو کچھ بھی آپ کو سمجھاؤں وہ آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ اصل میں یہ مرد کی فطرت ہے۔ اس کی عورت اسے اس کی بے وفائی بے نیازی کا گلہ کرتی ہے تو وہ اسے ستانے کے لیے اور زیادہ وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے اب آپ نے اس کے سامنے رونا نہیں اور نہ کسی بات کا کوئی گلہ کرنا ہے، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ اس کے سامنے آپ خود کو خوش اور بے نیاز ظاہر کریں۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اور واحد یہی حربہ اسے اس کی دوست سے دور کر سکتا ہے۔ کسی استاد کی طرح اس کی برین واشنگ کرتے وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تحریم اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اندر جگر جیسے کٹنے لگا تھا۔ کتنا بڑا فریب کیا اس شخص نے اس کے ساتھ، تن من دھن سے اپنا بنا کر اب اسے آنسو کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیڈ میں گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کو تصور میں بھی کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا۔ نہیں خضر، آپ میرے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ تکیے کو باہوں میں دبائے وہ سسکتے جیسے خضر کو اپنے مقابل پا رہی تھی۔ عین اسی لمحے فون کی بیل بجی اور اس نے بیڈ کے ساتھ ہی رکھے سیٹ کی سی ایل آئی پر اس کا نمبر دیکھ لیا تھا، مگر اس وقت وہ فون اٹھا کر اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی، سو بے نیاز پڑی روتی رہی، اور ادھر فون بج بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر لاؤنج کے فون کی بیل ہوئی تو عمر کو لاؤنج سے اٹھ کر لاؤنج میں آنا پڑا۔ ہیلو، دوسری طرف وہ قدرے بے قرار تھا۔ جی السلام علیکم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں عمر نے گلا صاف کر کے خاصے رسان سے کہا، وعلیکم السلام، تحریم کہاں ہے؟ وہ شاید روڈ پر تھا، تبھی دوسری طرف سے ہلکے پھلکے شور کی صدا کان میں پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی، میں تو لاؤنج سے اٹھ کر آیا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں یار، خیریت ہی ہے، بس یوں ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے دل گھبرایا تو میں نے سوچا چلو اس کی آواز سن لوں، پتہ نہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ امی اور آنیہ کہاں ہیں؟ وہ تو بلو آنٹی کے گھر گئی ہیں صبح سے، بھابھی شاید واش روم میں ہوں گی اس لیے فون نہیں اٹھایا ہوگا، میں دیکھتا ہوں جا کر، شاید سو رہی ہوں۔ نہیں، میں پھر کر لوں گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب پتہ نہیں کیسی ہے۔ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اکٹھے ہی چائے پی ہے۔ اس کے تفکر پر فوراً وضاحت دیتے وہ بولا تھا۔ جب خضر نے کہا، اچھا چلو وہ جاگ جائے تو اسے میرے فون کا بتا دینا، میں شام میں پھر کال کروں گا۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اندر کمرے میں تحریم اب بھی تکیہ باہوں میں دبائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ صبح تحریم جب ناشتہ تیار کر رہی تھی تب وہ شاور لے کر کچن میں ہی چلا آیا۔ تحریم، رات خضر کا فون آیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اسے توقع نہیں تھی کہ عمر اس سے یہ سوال پوچھے گا، مگر پھر بھی وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، رات میں فون نہیں آیا اس کا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات میں فون کرے گا، مگر اس نے فون نہیں کیا، یاد نہیں رہا ہوگا۔ وہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی، مگر عمر نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ کہتی ہیں تو شاید ایسا ہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جو کہتا ہے کبھی بھولتا نہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے گا، وہ سارا قصور آپ کا نکال دے گا۔ اپنی پوزیشن صحیح رکھنے کے لیے وہ کہہ دے گا، اس نے فون کیا تھا مگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔
یا یہ کہ کال ہی نہیں جا رہی تھی؟ جانتا ہے نا کہ آپ بہت سادی ہیں، آسانی سے اپنا قصور مان لیں گی۔ میں اپنے بھائی کا دشمن نہیں تحریم، بس میرا دل اس ظلم پر کڑتا ہے جو آپ پر یہاں اس گھر میں ہو رہا ہے۔ بہت پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس نے سر جھٹک دیا جب وہ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ کوئی اگر آپ سے بے وفائی کرنے کی ٹھان لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی تقدیر میں کاتب تقدیر نے دکھ لکھ دیے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی تقدیر سے لڑ تو نہیں سکتا۔ ہاں، لیکن اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سنوار ضرور سکتا ہے۔ اس کے روحان سے انداز پر اس نے فوراً مدلل لہجے میں جواب دیا، کسی چیز کی کمی ہے آپ میں؟ صورت، سیرت، سلیقہ، سب کچھ آپ کے پاس، پھر کیوں گھٹ گھٹ کر جئیں آپ؟ میں نہیں جانتا کہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے، مگر حقیقت یہی ہے تحریم کہ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ واقعی خوش رہنا چاہتی ہیں تو پھر پلیز وہی کیجیے جو میں آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھ لیجیے گا، یہی آپ ہوں گی اور یہی میرے سب گھر والے، سب آگے پیچھے نہ پھریں تو کہنا۔ کیا آپ میرے خلوص پر شک کر سکتی ہیں؟ نہیں۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جواب میں وہ مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تھینکس۔ صبح ناشتے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ دوپہر میں مسز سیال کے کوسنے شروع ہوئے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ کام نہیں کر سکتی۔ انہیں تو جیسے چکر آ گیا اس کی بات سن کر۔ کتنے بدلے ہوئے روکھے لہجے کے ساتھ، قطعی بے خوفی سے جواب دیا تھا اس نے کہ لمحہ بھر کے لیے وہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ اب بھی وہ عمر کے ساتھ کمرے میں گھسی ان کے کلیجے پر چھریاں چلا رہی تھی۔ خضر کی کال آنے سے پہلے اس نے عمر سے کہا، عمر، میرے خیال میں یہ سب ٹھیک نہیں۔ امی، آپ کی مجھ سے ہمدردی کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ لاکھ بے وفائی کرے مگر میں تن من دھن سے صرف اسی کی ہوں۔ میں نے اب تک اسے اس تبدیلی کے بارے میں بھی نہیں بتایا جو میں پچھلے چند روز سے اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے جب اسے پتہ چلے گا وہ تو اسے سب کچھ بھول جائے گا، لوسی بھی۔ قدرے جھجکتے اور شرماتے اس نے وہ بات بھی عمر کو بتا دی تھی جو سب سے پہلے وہ خضر کو بتانا چاہتی تھی، تاہم وہ دیکھ نہیں سکی کہ اس کی بات نے عمر کے چہرے پر کیسی بے کلی سی بکھیر دی تھی۔ اپنا اضطراب ضبط نہ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ صحیح کر رہی ہیں تو پھر جیسی آپ کی مرضی، میں تو صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں، زبردستی آپ کو اپنی بات ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ابھی اس نے بات مکمل کی تھی کہ فون بج اٹھا، جسے اس کے ریسیو کرنے سے پہلے باہر لاؤنج میں مسز سیال اٹینڈ کر چکی تھیں، مگر انہیں لائن کلیئر نہیں ملی۔ تبھی اس نے دوبارہ کیا تو عمر نے لاؤنج والے فون کا پلگ نکال دیا۔ خضر تحریم سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا۔ سیال بیگم اس سے دبتی تھی، لہٰذا گھور کر چپ رہیں۔ ہیلو۔ خضر کی ہیلو کے جواب میں اس نے بھرپور اعتماد سے ہیلو کہا۔ جب وہ بولا، کہاں ہو یار، جب بھی فون کرو ملتی ہی نہیں ہو، مانا کہ مصروف رہتی ہو، مگر اتنی بھی کیا مصروفیت کہ شوہر سے بات کرنے کا وقت نہ ملے۔ وہ گلہ کر رہا تھا۔ تحریم تلخی سے ہنس دی۔ واپس کب آ رہے ہیں آپ؟ ایک ہفتے کا کہا تھا، کل 9واں دن شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، بڑا حساب رکھا ہوا ہے۔ بس آ رہا ہوں یار، ایک ہفتہ شاید اور لگے۔ اصل میں لوسی کی بہن مارلے کی شادی ہو رہی ہے، پاپا نے کہا تھا ان کی طرف سے میں ہی یہ تقریب نپٹا کر آؤں۔ خیر تم یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، سانس بھی پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے لہجے کی نمی محسوس کیے بغیر بنا محبت کے کلمات کہے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ پہلی بار وہ شاید اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا۔ تحریم ریسیور ہاتھ میں پکڑے پکڑے جیسے اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ تحریم، آر یو اوکے؟ اس کی آنکھ سے جوں ہی آنسوں کے 2 شگاف قطرے لڑک کر گالوں پر آئے، وہ پریشان ہو کر اس کے قریب چلا آیا۔ جواب میں اس نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں خود ہی اپنی دشمن ہوں۔ وہ چپ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں۔ خضر نے جس وقت بنا کسی کو بتائے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا
شام ڈھل رہی تھی۔ سامنے ہی لان میں عمر اور تحریم اسکواش کھیل رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ پرسوں صبح ہی مسز سیال نے اسے تحریم کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بتائی تھیں، جنہیں سن کر ہی وہ سب کام ادھورے چھوڑ کر پہلی فرصت میں پاکستان چلا آیا۔ عمر کی نگاہ اس پر پڑی تھی اور اس نے فوراً کھیل روک دیا۔ السلام علیکم۔ سرپرائز دینے کی عادت گئی نہیں آپ کی؟ مسکرا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے گرم جوشی کا اظہار کیا، مگر تحریم کی آنکھوں میں اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر بھی کوئی جگنو نہیں چمکا تھا۔ اسے دھچکا سا لگا۔ عمر سے مل کر اس نے سرسری سی نگاہ پھر اس پر ڈالی تھی، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی تھی۔ کیسی ہو تحریم؟ بالآخر اس نے خود ہی پہل کی تھی۔ جواب میں ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ تو جمعے کو آ رہے تھے؟ ہاں، جمعے کو ہی آنا تھا، مگر کل رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے چلا آیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عمر کو یکسر فراموش کیے وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، مگر تحریم کوئی جواب دیے بغیر اسے ایک نظر دیکھ کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتا اندر آیا تو کچن میں سیال بیگم کو رات کے کھانے کی تیاری کرتے دیکھ پھر حیران رہ گیا۔ امی! اپنا بیگ لاؤنج میں ہی پھینک کر وہ کچن تک آیا تھا۔ جب سبزی کاٹتی مسز سیال چونک کر پلٹتے اسے سامنے پا کر مسرور ہو اٹھیں۔ آ گیا میرا بیٹا، ابھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ اسے پیار کرتے ہوئے وہ خاصی پرجوش لگ رہی تھیں۔ خضر نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو تحریم سے کہہ دیتی۔ اس کا کہنا غضب ہو گیا تھا۔ تحریم وا نہیں تھی، شاید تبھی وہ شروع ہو گئیں۔ جانے دو بیٹے۔ کیسی تحریم، کیسا کام؟ تمہیں برا تو لگے گا، مگر جو بچے اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں اپنی ماں کی رضا کو اہمیت نہیں دیتے، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے کرموں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ کتنی اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں میں نے تمہارے لیے، مگر تم لٹو ہوئے بھی تو کس پر؟ 2 کوڑی کی لڑکی پر۔ ذرا پوچھو اس سے کہ تمہارے پیچھے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں اس نے۔ عمر کے ساتھ یک نہ شد 2 شد، ایک سے دل نہیں بڑھا۔ میرے دوسرے بیٹے کو بھی پھانس لیا، چنڈال نے۔ اس کے لہجے میں تحریم کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ خضر کے لیے اس سے زیادہ برداشت ممکن نہیں تھا۔ امی پلیز، میں ابھی تھک کر آیا ہوں، کیا یہ باتیں ہم بعد میں نہیں کر سکتے؟ قدرے روکھے مگر التجائیہ لہجے میں کہہ کر اس نے خود کو صوفے پر گرا دیا۔ رات کافی دیر تک وہ حیات صاحب، مسز سیال، عمر اور آنیہ کے ساتھ بیٹھ کر انگلینڈ کی باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو تحریم دروازے کی طرف سے پشت کیے پہلو کے بل لیٹی تھی۔ وہ واش روم سے ہو کر لباس چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آیا تو اسے جاگتے پا کر پوچھ بیٹھا، امی نے تمہارے بارے میں جو بھی کہا ہے، کیا میں تم سے اس کی وضاحت مانگ سکتا ہوں تحریم؟ نہیں۔ جتنے ٹھہرے لہجے میں اس نے سوال کیا، اتنے ہی ٹھہرے لہجے میں بنا اس کی طرف دیکھے وہ جواب دے گئی تھی۔ کیوں؟ کیوں سے کیا مطلب؟ آپ کی طرح مجھے بھی وضاحتیں پیش کرنے کی عادت نہیں۔ آپ کو کم از کم اپنی بیوی پر اعتبار ہونا چاہیے۔ اس کا اندر اب بھی جل رہا تھا۔ خضر سمجھ نہ سکا کہ آخر 1-2 ہفتوں میں ایسی کیا قیامت آ گئی جو وہ اتنی بدل گئی۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ تھک کر آئے ہیں، سو جائیں۔ آپ کی ماما کو یوں ہی فضول بولنے کی عادت ہے۔ شٹ اپ! میں اپنی ماں کے لیے تمہارا ایسا گستاخانہ انداز برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک تپا تھا۔ تحریم کو لگا اس کی برداشت بھی جواب دے گئی ہو۔ ماں کے لیے اتنی سی بات برداشت نہیں ہوتی، اور بیوی کے لیے ایسی ہزاروں فضول باتیں سن کر بھی ایک لفظ نہیں نکلتا منہ سے۔ اتنی ہی ہلکی تھی میں تو کیوں زبردستی مجھے اپنانے کی ضد کی؟ اس وقت تو یہ ظاہر کرنے پر تلے تھے کہ اگر مجھے نہیں پایا تو زندہ نہیں رہیں گے۔ زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی وہ اس سے ہٹ کر گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس بندھن کے لیے تمہاری رضا کے بعد ہی عملی قدم اٹھایا تھا۔ میرے پیچھے اگر تمہاری اور امی کی کوئی جنگ ہوئی بھی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، سارے میرے ہی قصور ہیں، مگر اب میں آپ کو یا آپ کی امی کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ عمر کے ہاسپٹل میں جلد جاب بھی مل رہی ہے مجھے۔
پھر نہ گھر میں رہوں گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوگا۔ وہ لڑکی جس کے منہ میں کل تک زبان نہیں تھی سوائے ہوں اور جی کے، جسے کچھ بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس وقت اس کی زبان کیسے فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ بے حد حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کس کی اجازت سے جاب کرو گی تم؟ اس میں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اور آپ کی ماں دونوں کو ہی اس بات پر اعتراض ہے کہ میں سیدھی سادی گھریلو لڑکی ہوں۔ وہ اس لوسی کی طرح الٹرا ماڈرن کیوں نہیں ہوں؟ اب بن کر دکھاؤں گی آپ کو الٹرا ماڈرن۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ شدید خفگی کے باوجود مسکرا دیا۔ کیا کرو گی الٹرا ماڈرن بن کر؟ مجھے تو اسی روپ میں اچھی لگتی ہو۔ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے مجھ سے۔ بہرحال مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیوں سو جاؤں؟ جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں لاؤں گا۔ نیند حرام ہے مجھ پر۔ مجھے کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی بدگمان ہو گئی ہو مجھ سے؟ ہاتھ بڑھا کر اسے زبردستی قریب کرتے وہ اسے کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جواب میں پٹ پٹ بولتی تحریم کے لبوں کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا، پلیز سو جائیں آپ۔ اس بار آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ پھر ہرٹ ہوا تھا۔ تحریم کو پشیمانی ہوئی مگر جانے کن سوچوں کے حصار میں جکڑی وہ اس سے معذرت نہ کر سکی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو تحریم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور شاور لے کر خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہ پھیلا تھا۔ تحریم کچن میں تھی اور عمر اپنی ڈاکٹری چھوڑے فدا ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا، جانے اسے ایسے کون سے قصے سنا رہا تھا کہ وہ رف موڈ کے باوجود بھی مسکرا رہی تھی۔ چائے بن جائے تو کمرے میں لے آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کیسا بے حجاب انداز تھا اس کا، خضر آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہ کر پا رہا تھا۔ اوکے میں بھی آتی ہوں، آج جلدی چلیں گے، کل بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ رات کی نسبت تحریم کا موڈ بھی فریش تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی دہلیز پہ کھڑا خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب عمر پلٹ کر اسے دروازے میں استادہ کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ السلام علیکم، آج تو بڑی جلدی بیدار ہو گئے آپ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خضر جواب میں اس سے وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں عجیب سی برہمی تھی۔ وہیں کچن کی دہلیز سے پلٹ کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جب تحریم نے عمر سے کہا، وہ خفا ہو گئے ہیں عمر، امی نے بہت غلط باتیں ڈالی ہیں ان کے ذہن میں، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر مجھ سے مزید دور ہو جائیں۔ رات بھی بہت ہرٹ کیا تھا میں نے انہیں۔ یہی تو معصومیت ہے آپ کی۔ پچھلے دنوں اس نے آپ کو ہرٹ کیا مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ آپ نے صرف ایک رات اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی تو خود کو قصوروار سمجھنے لگیں۔ بہت چھوٹا دل ہے آپ کا۔ آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی مردوں کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ کسی بھی جنگ میں فتح کے لیے ارادے مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کمزور پڑنے پر عمر نے اسے لمبا لیکچر سنا دیا۔ اوکے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لوسی کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتے ہوں گے جتنی مجھے دیتے ہیں۔ یہ بھی بھول ہے آپ کی۔ آئیے کچھ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ ڈائری دیکھیں، صرف 1 سال پہلے کی ہے۔ اس کے ایک ایک صفحے پر آپ کو خضر کی طرف سے لوسی چارلس سے دیوانہ وار محبت کا اعتراف ملے گا۔ یہ فوٹو دیکھیں، کتنے خوبصورت لمحے قید ہیں ان میں، دیکھیں۔ تحریم، کیا صرف دوست کے لیے کوئی اتنا قریب جا سکتا ہے؟ عمر نے جو تصاویر اپنی اسپیشل دراز سے نکال کر اس کے حوالے کی تھیں انہیں ایک کے بعد ایک کر کے دیکھتے وہ پھر اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ آپ کیا سوچتی ہوں گی میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں ماما کے اصرار کرنے پر بھی شادی نہیں کر رہا ہے نا؟ وہ واقعی یہ سوچ رہی تھی، اس وقت نہیں 2 روز پہلے، اور اس وقت اسے واقعی وہ جاننے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عمر اسے بتانے جا رہا تھا۔ جائیں خضر کو بتا کر آ جائیں، میں راستے میں سب بتاتا ہوں آپ کو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب تحریم چادر لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی، اس کی چال میں بے حد شکستگی تھی۔
الٹرا ماڈرن گھرانے کی بہو بننے کے بعد بھی اس نے پردہ ختم نہ کیا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، عمر کے ساتھ ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، شاور لے کر لیجئے گا۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر کھڑا جانے کن سوچوں میں کھویا تھا، جب بنا اسے مخاطب کیے وہ اطلاع دیتی وارڈروب کھول گئی۔ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ آرام سے بیٹھو گھر اور سب کا ناشتہ بناؤ۔ ضبط کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، تاہم تحریم نے پرواہ نہیں کی۔ تازہ ابھی جو تصاویر اس نے دیکھی تھیں، اس کے بعد اس کا خضر کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سب کی نوکر نہیں ہوں، آپ سے واسطہ ہے، آپ کا ناشتہ بنا چکی ہوں، باقی جسے جو چاہیے ہوگا اپنے لیے خود بنا لے گا۔ شٹ اپ! وہ ٹیرس سے پلٹ آیا تھا۔ تحریم قدرے دبک کر اس کے غسیلے چہرے کا نظارہ کرنے لگی۔ چلو کچن میں، عورت کا گستاخانہ روپ پسند نہیں کرتا میں، مجھے بھی مردوں کا انسانیت کے جامے میں رہنا ہی پسند ہے۔ اس لمحے خاموش رہنا اسے اپنی شکست لگ رہا تھا، تبھی وہ پھر درستگی سے بولی تھی، میری محبت کو میری کمزوری مت سمجھو تحریم، میں عام مردوں جیسا نہیں ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونا بھی کسی صورت گوارا نہیں ہے مجھے۔ تو کس نے کہا ہے ذلیل ہونے کے لیے؟ اتنی ہی بری ہوں تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ بدگمانی کے حصار میں مقید ضد اور غصے کے اس مقام پر آ گئی تھی جہاں پہنچ کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خضر کے لیے اس کے الفاظ کسی شوق سے کم نہیں تھے۔ واٹ! وہ روانی میں جو کہہ گئی تھی، حقیقت میں ان الفاظ کی سنگینی کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، میرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے، پچھتا رہی ہوں میں ایک بزدل اور بٹے ہوئے انسان سے شادی کر کے، جس کی زندگی میں کل کوئی تھی، آج کوئی ہے اور کل کوئی اور ہوگی۔ میری زندگی پر میرا اپنا حق ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ اس کے اندر جو رقابت کی آگ لگی تھی، خضر اس سے واقف تھا، شاید تبھی ضبط کی انتہا سے گزرتے اس نے رخ پھیرا تھا۔ میرا خیال ہے تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ خراب ہو چکا ہے، چلو۔ اس کا بازو تھام کر وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچتے کمرے سے باہر لے آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے خضر، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ منمنائی تھی مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ باہر عمر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اسے کھینچتے وہیں لے آیا تھا۔ چابی دو۔ تحریم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل کر اس نے غصیلی نگاہوں سے عمر کو گھورا جب وہ بولا تھا، کیا کر رہے ہیں آپ اور تحریم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بھابی کہو، تحریم نہیں، میری بیوی ہے یہ، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں اس پر، تم نکلو گاڑی سے۔ وہ اس وقت غصے میں تھا، عمر نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ گاڑی سے نکل آیا۔ خضر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور خاصے رش ڈرائیو کرتے اگلے 20 منٹ میں تحریم کو اس کے میکے پہنچا دیا۔ میرا خیال ہے تم یہاں زیادہ خوش رہ سکتی ہو، ایک ہفتہ گزار کر بتا دینا تو میں چھوڑ دوں کہ واپس لے جاؤں۔ غصے اور ضد میں تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ تحریم کے لیے اس کا یہ قدم قطعی غیر یقینی اور تکلیف دہ تھا۔ شدید ہرٹ ہو کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں خوش رہ کر دکھاؤں گی، آپ کو اپنی زندگی میں میری کمی کا احساس ہو تب لینے آ جائیے گا، میں آپ کو کبھی آنے کے لیے نہیں کہوں گی۔ بات اتنی بڑھ جائے گی، اسے قطعی گمان نہیں تھا۔ خضر غصے سے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ گھر میں آئی تو حسان احمد صاحب گھر پر نہ تھے، صرف اس کی دونوں بھابیاں تھیں۔ اس نے فی الحال ان سے اپنا دکھ شیئر کرنا مناسب نہ سمجھا اور یہی بتایا کہ اس کا دل ملنے کو کر رہا تھا، لہٰذا وہ چلی آئی۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسے خضر کے حوالے سے چھیڑتی رہی تھیں اور وہ اپنے آنسو ضبط کرتی بظاہر مسکراتی رہی۔ اسے یہ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہر بات میں اس کے ناز اٹھانے والا اس کا محبوب شوہر اب اس کی تکلیف کا احساس کیے بغیر الٹا ہرٹ کر رہا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ایسا نہ تھا۔ 80% جذباتی خواتین کی طرح اس کے نزدیک بھی وہ بدل گیا تھا اور اس بدلاؤ کی جو وجہ اسے معلوم تھی وہ اسے خضر کے لیے اچھا سوچنے نہ دے رہی تھی۔ عورت کی گھٹی میں ایک بار شک پڑ جائے تو پھر جان چلی جاتی ہے، اس شک کے اثرات دل سے نہیں جاتے۔ شام میں حسان صاحب جس وقت آئے، اس وقت تک سوچ سوچ کر اس کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حسان صاحب سے اپنا مسئلہ شیئر کرے یا نہیں۔ اگر نہیں تو کہاں جائے؟ جس گھر سے اسے نکالا تھا، اس گھر میں دوبارہ منہ اٹھا کر خود سے جانا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔
لہٰذا خوب سوچ کر رات کے کھانے کے بعد جب حسان صاحب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئے تب اس نے سر جھکا کر ہاتھ کے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے کہا، ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو بیٹے۔ اپنی پوری اولاد میں وہ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے تھے۔ ابو، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی، مگر ابھی جو مسئلہ مجھے درپیش ہے وہ میں آپ کے سوا اور کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ پلکوں کے گوشوں میں نمی چھپائے وہ سر جھکا کر تمہید باندھتی انہیں پریشان کر گئی۔ کیا بات ہے بیٹے، کھل کر کہو، کہیں خضر سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ وہ بے چین ہو کر دوبارہ اٹھ بیٹھے تھے جب اس نے کہنا شروع کیا، نہیں ابو، میں نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، لیکن جب میں یہاں سے رخصت ہو کر گھر میں گئی تھی تب سے ہی خضر کی ماں اور بہن نے میرا دل چھلنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر بھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے گھر والوں کا ہر ظلم چپ چاپ برداشت کروں کیونکہ میں ان کی من پسند بہو نہیں ہوں۔ میں نے یہ بھی کیا، اپنا آپ بلا کر صبح سے شام تک کولوں کے بیل کی طرح کام کر کے زبان کو چپکا قفل لگا کر ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے گھر والوں کا دل جیت لوں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ صرف خضر کی محبت اور آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں نے سب زیادتیاں چپ چاپ برداشت کیں، مگر ابو جس شخص کے لیے میں نے یہ سب برداشت کیا، بعد میں اس کے بہن بھائیوں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے مخلص نہیں۔ اس کا دل وہاں انگلینڈ میں کسی یہودی عورت پر فریفتہ ہے۔ میں نے اس کی بہن کی اس بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ اس کے بھائی نے مجھے اس کی ڈائری اور اس لڑکی کے ساتھ محبت اور عیاشی کی بہت سی تصویریں دکھائیں، تب مجھے دکھ ہوا اس پر۔ بجائے اس نے میرا دل صاف کرنے کے، زبردستی اپنے ابو سے کہہ کر کام کا بہانہ کر کے اس لڑکی سے ملنے چلا گیا۔ وہاں جا کر پورے 10 دن اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ مجھے روتے دیکھ کر اس کے چھوٹے بھائی نے مجھ سے ذرا سی ہمدردی جتائی تو سب اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی ماں نے اتنے گھٹیا الزام لگائے مجھ پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اوپر سے خضر نے بجائے ماں سے کچھ کہنے کے ان کی باتوں میں آ کر خود چور ہوتے ہوئے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکالا اور یہاں چھوڑ گیا، یہ کہہ کر کہ اگر میں اسے اس لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی یا اس کی ماں کا ہر ظلم چپ چاپ نہیں سہ سکتی تو اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اپنی کہانی میں حسب ضرورت جھوٹ کا تڑکا لگا کر اس نے خود کو مظلوم اور خضر کو گنہگار ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ابو، میں مر جاؤں گی مگر اس گھر میں دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے فوراً وہ بات کی، ان کے گوشت گزار کی جو اسے کب سے پریشان کر رہی تھی۔ حسان صاحب نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تم ابھی سو جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں لینا، صبح بات کروں گا میں ان سے۔ اسے اطمینان دلا کر انہوں نے سونے بھیج دیا تھا، مگر خود جیسے وہ کسی عذاب کی گرفت میں آ گئے تھے۔ نہ اس پہلو قرار آ رہا تھا نہ اس پہلو۔ دل پر گھبراہٹ الگ شروع ہو گئی۔ تحریم ان کے کمرے میں ان کے بیڈ کے قریب ہی پہلو بدل کر سو رہی تھی، مگر اسے بھی ان کی تکلیف کا اندازہ کہاں تھا۔ شب کے 3:30 بج رہے تھے جب دل پر بڑھتے بوجھ نے ان کی ہمت پست کر دی۔ تحریم کو لاکھ کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جو ہی پہلو بدل کر رخ حسان صاحب کی طرف کیا، انہیں دل پر ہاتھ رکھ کے تکلیف میں دیکھ کر فوراً اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابو، از حد متفکر ہو کر وہ ان کی طرف لپکی تھی، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سر جھکائے بیٹھی حسان صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب عمر سست روی سے چلتا ان کے قریب آیا، انکل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے تحریم، آپ فکر نہ کریں، وہ کل پوری رات سے اس کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ تحریم اس کے احسانوں کا قرض چاہ کر بھی اتار نہ سکتی تھی۔ میں کمرے میں ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی تو ان کو شفٹ کیا ہے، وہ ہوش میں بھی نہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ ان سے مل لینا۔ ابھی تو آپ کے دونوں بھائیوں کو بھی بڑی مشکل سے گھر بھیجا ہے میں نے، پر آپ کی ضد کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیخ میں وہ خود بھی نڈھال لگ رہا تھا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے خشک کر لیں۔ میں آپ کی بہت مقروض ہوں عمر، حقیقی معنوں میں آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، کاش خضر بھی ایسا ہی ہوتا۔ تعریف کے ساتھ اسے نشتر بھی چپ ہو گئی تھی۔ عمر کے لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ خضر کیسے ہیں؟ کیا انہیں ابو کے بارے میں بتایا آپ نے؟
ہاں، وہ سو رہا تھا، شاید دن میں چکر لگائے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اسے آپ جیسی عظیم لڑکی کی قدر نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں تحریم، اگر خضر کی بجائے آپ میری ہمسفر ہوتی تو ہماری زندگی ایک بے مثال زندگی ہوتی۔ پتہ ہے امی نے جو لڑکی میرے لیے پسند کر رکھی ہے، اس کی کوئی ایک ادا بھی مجھے پسند نہیں۔ آپ جیسی کوئی ایک بھی بات نہیں ہے اس میں۔ وہ کہہ رہا تھا اور تحریم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے عمر کے الفاظ بہت عجیب لگے تھے، تاہم اس کے خلوص پر شک کرنا اس کے لیے باعث شرم تھا۔ تبھی پھیکی سی مسکان لبوں پر بکھیر کر رہ گئی۔ سب نصیب کے کھیل ہیں عمر، سب نصیب کے کھیل ہیں عمر، لیکن اب آپ بھی شادی کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ زندگی میں ہر کسی کو پسند کا ہمسفر نہیں ملتا، کوشش کی جائے تو مل بھی سکتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تحریم خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو اس کے دونوں بھائی اور بھابھیاں اسپتال آ گئے۔ عمر 1-2 گھنٹے ریسٹ کے لیے گھر چلا گیا، وہ بھی گھر چلی گئی۔ اسے بے حد دکھ ہوا۔ رات بھر کے رت جگے اور پریشانی نے اس کے اعصاب جیسے شل کر دیے تھے۔ 2-3 گھنٹے سکون سے سونے کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل آئی تو عمر حسان صاحب کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تحریم انہیں ہوش میں دیکھتے لپک کر ان کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کا بھائی بھی جس کے ساتھ وہ آئی تھی، حسان صاحب کا ہاتھ تھام کر ان کے سرہانے بیٹھ گیا۔ عمر جو پہلے جانے ان سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، اب ان دونوں کی موجودگی میں چپ ہو گیا۔ ان کے ہاسپٹل کو تیسرا دن تھا جب خضر نے ہاسپٹل کا چکر لگایا۔ وہ انہیں دوا پلا رہی تھی اور عمر پاس بیٹھا اسے اصرار کرتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب اس کمرے کی دہلیز پر قدم دھرتے ہی اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی اور وہ جیسے دہلیز پر ہی جل کر بھسم ہو گیا۔ اب تک وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا، صرف ضد اور بدگمانی چل رہی تھی، مگر اب ان دونوں کو پھر ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں شدید غلط فہمی نے جگہ لے لی۔ اسے آج ہی سیال بیگم کی معرفت حسان صاحب کا پتہ چلا تھا۔ اگر اب بھی نہ چلتا تو شاید بہت کچھ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہتا۔ سست روی سے تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ حسان صاحب کے قریب آیا تو ان کی پیشانی پر اسے دیکھتے ہی بل پڑ گئے۔ تحریم بھی جو پہلے مسکرا رہی تھی، اس کی وہاں موجودگی کو محسوس کرتے اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ہر بات کو نظر انداز کرتا وہ پھر بھی پورے خلوص سے حسان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہتے سر تکیے پر ڈال دیا۔ مجھے آج ہی ماما نے آپ کی ناساز طبیعت کا بتایا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، ان کا جواب مختصر تھا۔ خضر ان کے روکھے لہجے کو محسوس کر رہا تھا۔ تم گھر آؤ، مجھے بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہے تم سے۔ وہ عمر کی طرف متوجہ ہوا اور الوداعی نگاہ حسان صاحب پر ڈالتے تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ عمر رات میں گھر آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ وہ تھکن سے چور ہونے کے باعث فوری طور پر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر خضر کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ خود بھی وہیں آ بیٹھا، جو اب گہری نگاہوں سے اسے گھورنے کے بعد پوچھ رہا تھا، تحریم سے کیا چکر چل رہا ہے تمہارا؟ آپ کو کیا چکر لگتا ہے؟ اسے پتہ تھا وہ اس سے اسی قسم کا سوال پوچھے گا، تبھی رسان سے سوال کے جواب میں سوال کر دیا تو وہ چڑ گیا۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، فضول بکواس سننے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ میں بھی فضول بولنے کا شوقین نہیں ہوں۔ وہ آپ سے بیزار ہے اور میری ذات میں اپنا مسیحا ڈھونڈتی ہے، میں اسے مزید دکھی نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا دکھ ہے اسے، اور تم کس خوشی میں اس کی ہمدردی کا بخار چڑھائے پھر رہے ہو؟ میں تمہیں اس پر کسی ایک غلط نگاہ کے لیے بھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے آپ کی معافی کی ضرورت بھی نہیں، اس نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اگلے 2-4 روز میں آپ کو خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ شٹ اپ، چلا کر اس پر دھاڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب عمر نے کہا، آپ کے چلانے سے وہ رکنے والی نہیں ہے، آپ کے بقول آپ سے اس کی شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جتنا ماما اور آنیہ نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا ہے، اس کے بعد یہ اس کا سارا رائٹ بنتا ہے، جس میں کوئی اور نہ ہو، میں اس کا حامی ہوں۔ ٹھہرے ہوئے بے خوف لہجے میں کہتا وہ جیسے اس کا جگر کاٹ رہا تھا۔ آپ کو اس جیسی لڑکی کی قدر نہیں ہے،
لیکن میں اس کی قدر کر کے دکھاؤں گا۔ یہیں اسی گھر میں خود ماما اسے میرے لیے اپنی رضا سے لے کر آئیں گی۔ بکواس بند کرو۔ خضر کو لگا غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی شریانیں کسی بھی لمحے پھٹ جائیں گی۔ عمر اسے عذاب میں دھکیل کر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنا جگر پھونک رہا تھا۔ رات عمر نے جو باتیں اس سے کی تھیں وہ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کرتی اس کے اعصاب کمزور کر رہی تھیں۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ آخر چند دنوں میں ایسا کیا ہو گیا جو حالات اتنے خراب ہو گئے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ تحریم کے ساتھ ساتھ عمر کو بھی گولی مار دے جس نے اس کی محبت اور عزت پر نظر رکھی تھی۔ رات بھر کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ ذہن کے ساتھ ساتھ دل پر بھی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ مسز سیال اس کے دیر تک کمرے سے نہ نکلنے پر متفکر ہو کر اس کے کمرے میں آئیں تو اسے تیز بخار میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ خضر میری جان، تمہیں کتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ وہ عورت جیسی بھی تھیں مگر ماں ویسی ہی تھیں جیسی 80% درمیانے گھرانے کی خواتین ہوتی ہیں۔ خضر نے انہیں اپنے قریب پا کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی ماں کو بتاؤ۔ کل پورے دن گھر سے غائب رہے ہو، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور اب بھی۔ بتاؤ بیٹے کیا بات ہے؟ کہیں اس لڑکی نے تو پھر کوئی فتنہ کھڑا نہیں کر دیا؟ ان کے الفاظ پر خضر کے دل میں پھر درد کی ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ نہیں امی، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے۔ وہ مجھ سے جان چھڑا رہی ہے۔ کیا؟ وقتی طور پر انہیں خاصا دھچکا لگا جب وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے قدرے ضبط سے بولا، ہاں امی، وہ اب اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، نہ آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ آپ خوش ہو جائیں، میری محبت اور شادی دونوں ناکام ہو گئی ہیں۔ اب یہاں کوئی وجود نہیں ہوگا جو آپ کو پسند نہیں۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں بہت درد تھا، شاید تبھی وہ اس سے نگاہ چرا رہی تھیں۔ لاکھ وہ اس سے دعوت رکھتیں، اس کا وجود انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوتا، مگر وہ یوں اچانک ان کے بیٹے کی زندگی کو سولی پر لٹکا دے گی، اس کا گمان نہیں تھا۔ خضر بہت چپ رہنے لگا تھا۔ کھانا پینا تو جیسے اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ سارا دن آفس میں گزار کر رات گئے گھر لوٹتا اور صبح ناشتہ کیے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل جاتا۔ آنیہ بھی اس کے حال پر بے حد پریشان تھی۔ وہی تو تھا جو اس کی ہر خواہش اور فرمائش بنا کہے پوری کر دیتا تھا، اس کے لاڈ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ عمر کو تو خود ہی سے فرصت نہ ملتی تھی۔ حیات احمد صاحب پاکستان میں نہ تھے، لہٰذا انہیں بیٹے کی زندگی میں آئے بھونچال کی خبر نہ ہو سکی۔ اس روز مسز سیال نے بیٹے کے لیے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر حسان صاحب سے فون پر بات کی تھی، مگر وہ جواب میں انہیں اتنا کچھ سنا گئے کہ ان کی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ کتنی باتیں ایسی تھیں جو عمر سے منسوب تھیں اور کیسے افسوس کی بات تھی کہ وہ بے خبر تھیں۔ انہیں تو حسان صاحب کے ہارٹ اٹیک کا بھی نہیں پتہ تھا، صرف عمر نے آپریشن کا بتایا تھا جو انہوں نے فوراً خضر کو بتا دیا تھا۔ اندر کی کیا کہانی تھی انہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ دن بدن گرتی خضر کی صحت اور مستقل چپ انہیں پشیمانی کے سمندر میں دھکیل رہی تھی۔ اس شام عمر گھر آیا تو اس سے الجھ پڑی۔ عمر، یہ تحریم کے گھر والوں کے ساتھ کیا چکر چلایا ہوا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ خضر نے حسب توقع نتائج حاصل کرنے کے بعد اب اسے اپنی ماں کے سوالوں سے نپٹنا تھا۔ کیا ہوا؟ کتنی فضول بکواس کی ہوئی ہے تم نے ان سے؟ کب ظلم کیے ہیں ہم نے ان کی بیٹی پر؟ دوسری لڑکیاں کیا شادی کے بعد سسرال میں کام نہیں کرتیں؟ اور یہ خضر اور لوسی کے تعلق کی کیا فضول کہانیاں سنا رکھی ہیں تم نے؟ شرم نہیں آتی اپنے سگے بھائی کے خلاف ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑی تھیں جب وہ رسان سے صوفے پر ٹکتے ہوئے بولا، بھائی کو شرم آئی تھی میری محبت مجھ سے ہتھیائے ہوئے؟ خضر اندر اپنے کمرے سے سب سن رہا تھا۔ اس کے اس انکشاف پر اس کے ساتھ ساتھ سیال بیگم بھی حیران ہوئیں۔ کون سی محبت؟ تحریم حسان، پوچھیں بھائی سے اس کے بارے میں کس نے پہلے اپنے احساسات ان سے شیئر کیے تھے؟ مجھے اچھی لگی تھی وہ، بنا اس سے بات کیے، اسے جانچے پرکھے میں نے اسے پانے کی تمنا پالی تھی۔ یہ تو ان دنوں لوسی چارلس کی زلفوں کے اسیر بنے ہوئے تھے۔ بھول گئیں آپ وہ دن جب یہ اس کے لیے آپ کو قائل کر رہے تھے؟
لوسی لوسی کرتے زبان نہ تھکتی تھی ان کی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تحریم کو ان سے ڈسکس کر لیا اور انہوں نے میرے ایگزامز کا فائدہ اٹھا کر یہاں شدید گرمی کے باوجود چکر لگا کر اسے اپنے دام الفت میں پھنسا لیا۔ کسی نے میرے دکھ کو محسوس کیا، میرے آنسو نظر آئے کسی کو۔ امبر بھی جانتی تھی کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کے باوجود اس نے بھائی کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر تحریم حسام کو نہیں۔ اسے پانے کے لیے مجھے کتنا ہی گرنا پڑے، اپنی جاب، اپنے مستقبل کو داؤ پر لگانا پڑے، میں لگا لوں گا۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے اسے، اب اس کے تصور کو ذہن سے جھٹکنا میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ اچھا خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ مسز سیال کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ نے آنیہ کو بھی شاک کر ڈالا۔ اندر کمرے میں خضر نے ایک اور سگریٹ جلا لیا۔ اسی روز شام میں تحریم نے اس کے سیل پر کال کی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دوسری طرف تحریم نے چند پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد کہا تھا، میں تحریم، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ اتنے روز کے بعد اس کی کال نے اس کی ہارٹ بیٹ مس کر دی تھی۔ دوسری طرف وہ پھر فوری طور پر کچھ نہ بول سکی۔ آپ نے کہا تھا ایک ہفتے اپنے میکے میں گزارنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے یا آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ سن سے کوئی تیر جیسے لمحوں میں اس کے اندر اترا تھا، اس کا جگر چیر گیا۔ سنو، کبھی جو احساس ہو تم کو کہ تم اچھا نہیں کرتے، جو مجھ کو یوں رلاتے ہو، لہو میرا جلاتے ہو۔ اوکے، ڈوبتے لہجے میں کہہ کر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس روز مسز سیال نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا اور تحریم کے فیصلے نے ان کے جگر پر جیسے چھری چلا دی تھی۔ جس بیٹے نے ہمیشہ انہیں عزت، مان، محبت دی تھی، اسی بیٹے کی خوشیوں کا نگر اجاڑنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر انہوں نے نہ چھوڑی تھی۔ تحریم پچھلے کئی روز سے اپنی بھابھیوں کی دبی دبی آواز میں نت نئی باتیں سن کر بھی اپنے فیصلے پر سختی سے قائم تھی، کیونکہ ابھی چند روز قبل ہی عمر نے اسے بتایا تھا کہ خضر اسے جلانے اور جھکانے کے لیے لوسی سے شادی رچا رہا ہے۔ اس کے سر پر بھی آسمان گرا تھا، مگر اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے اس نے اس سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور عمر کی مدد سے خود کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں جاب بھی شروع کر دی تھی۔ اس روز وہ ابھی جاب پر جانے کی تیاری ہی کر رہی تھی جب مسز سیال خود وہاں چلی آئیں۔ تحریم کا دل انہیں دیکھ کر دکھا تھا، اس کے باوجود انہیں سلام کر کے حسان صاحب کے کمرے میں لے آئی۔ ایک بھابھی اس کے میکے گئی تھی اور دوسری ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اتنی صبح مسز سیال کی اپنے گھر میں موجودگی نے اسے خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ خود کو صبر کرنا سکھا رہی تھی تو وہ اس کے زخم ہرے کرنے پھر آ گئی تھیں۔ حسان صاحب انہیں دیکھ کر بستر پر سے اٹھ بیٹھے تھے۔ جب سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر ہوں الحمدللہ۔ آپ سنائیے اتنی صبح صبح کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تحریم کی وجہ سے وہ عورت اب انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور یہ بات شاید مسز سیال بھی جان گئی تھیں۔ تبھی تحریم کو دیکھتے نرم لہجے میں بولی، میں اپنی بیٹی کو گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مجھ سے دل خراب ہوا، لیکن میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ صرف ایک بار چل کر اس کا حال دیکھ لیں، سب کچھ خود ہی صاف ہو جائے گا آپ پر۔ دیکھا تھا میں نے انہیں پرسوں، کسی بوتیک سے نکل رہے تھے جناب، اپنی ہونے والی نئی دلہن کے لیے خریداری کر کے۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ بیٹے کی غلط حرکتیں نظر ہی نہیں آتی؟ کسی اور کی بیٹی کی چاہے ساری زندگی داؤ پر لگ جائے۔ جواب حسان صاحب کی بجائے تحریم نے دیا تھا اور خاصی بدتمیزی سے دیا۔ تبھی وہ چونکی۔ کون سی نئی دلہن اور کس کی نئی دلہن؟ آپ کے بیٹے خضر صاحب کی اور کس کی؟ بے خبر تو نہیں رکھا ہوگا اس نے آپ کو، جو بے شرمی سے سفارشی بنا کر یہاں بھیج دیا؟ اس نے نہیں بھیجا، میں خود آئی ہوں۔ وہ تو شہر میں ہی نہیں ہے۔ جی معلوم ہے مجھے، دوسری شادی کی تیاری میں مصروف ہیں جناب، اور میں جو ان کی پسند کی پہلی بیوی ہوں، مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں اپنے معصوم بچے کا قتل کر دوں جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟
وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، چھڑا لے۔ زبردستی کسی تعلق کی میں بھی قائل نہیں، پڑھی لکھی ہوں، اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں۔ کتنا غبار جمع تھا اس کے اندر۔ مسز سیال کی آنکھیں اس کے نئے انکشاف پر حیرانی سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے تو ایسی کسی بات کی خبر بھی نہیں۔ جھوٹ ہے یہ، عمر نے خود بات کی تھی اس سے۔ اس کا لہجہ بھڑا گیا تھا۔ نہیں کی عمر نے کوئی بات اس سے۔ تم دونوں کے بیچ جتنی غلط فہمیاں ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس نے خضر سے کہا کہ تم اس سے چھٹکارا چاہتی ہو۔ مت برباد کرو اپنا گھر کسی کے لیے، وہ بھی جسے اپنا ضبط کھو بیٹھی ہو۔ تحریم کے ساتھ ساتھ حسان صاحب بھی ان کی بات پر حیران ہوئے تھے۔ تبھی وہ نم لہجے میں پھر بولی، عورت کے لیے گھر بنانا اور بسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی فیصلے کا مرد کی زندگی پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا عورت کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تم کیا جانو عورت کو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنا بھرم بنائے رکھنے کے لیے۔ مرد جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، عورت کو خود پر حکمرانی کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ آج اس کے نام سے منسوب ہو، ہزاروں پر بھاری ہو، اس سے الگ ہو کر کیا حیثیت رہ جائے گی تمہاری؟ اور اگر بچے کا معاملہ بھی ہے تو کیوں اب تک یہ بات اس سے یا مجھ سے چھپا رکھی تم نے؟ کوئی دوسری عورت نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھیں۔ تحریم ازحد شاکڈ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مسز سیال اب اپنی آنکھیں خشک کرتے حسان صاحب سے کہہ رہی تھیں، میں جانتی ہوں آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر بہت پیار کرنے والے والدین کو بھی اپنی بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو آپ مجھ سے یا حیات صاحب سے بات کر سکتے تھے۔ اس کل کے لڑکے کی جھوٹی باتوں میں آ کر بات کو اتنا آگے بڑھا دیا آپ نے۔ مجھے آپ سے ایسی سمجھداری کی امید نہیں تھی۔ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے سے الگ ہو کر یہاں زیادہ خوش رہ سکتی ہے تو جیسے آپ کی مرضی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ حسان صاحب اس وقت لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ کر تحریم کو اپنا فیصلہ سنا گئے۔ پورے گھر میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اور خالی دل اور دماغ کے ساتھ عمر کے کمرے میں بیٹھی اس کی پرسنل ڈائری کے اوراق پر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ خضر گھر آ چکا تھا جبکہ عمر خضر سے اس کی ڈائیورس کے پیپر تیار کروانے میں مصروف گھر سے باہر تھا۔ وہ جس وقت سیال بیگم کے ساتھ گھر آئی، لاؤنج میں بیٹھے خضر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سیال بیگم کے بقول وہ شہر سے باہر تھا، مگر وہ اس وقت اسے اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے نہیں پڑے تھے، بس اس کا چہرہ بیماری سے پیلا بھی نہیں پڑا تھا، مگر اس کے باوجود ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اتنا نڈھال دکھائی دے رہا تھا کہ تحریم کا دل اسے دیکھتے ہی اس کے سارے قصور بھلا گیا۔ مسز سیال اسے خضر کے پاس چھوڑ کر خود مغرب کی نماز ادا کرنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تب تحریم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے شاید توقع نہ تھی کہ وہ خود سے دوبارہ اس گھر میں آ سکتی ہے۔ تحریم اس کی حیرانی پر خاموش کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، تم شاید ڈائریکٹ ڈیورس کے لیے یہاں آئی ہو۔ ویل، کوئی بات نہیں، زبردستی تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل بھی نہیں کیا تھا، پھر روکوں گا کیوں؟ لیکن یہ بات یاد رکھنا تحریم، کوئی مجھ سے زیادہ تمہیں کبھی نہیں چاہ سکے گا۔ تم چاہے جس کے ساتھ زندگی بسر کرو، مگر میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ ہمیشہ تمہیں یاد آتا رہوں گا۔ ابھی تم کسی سچائی سے آگاہ نہیں ہو، لہٰذا پلیز صرف ایک بار وہ ڈائری پڑھ لو جو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، پھر اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ سرخی جھلک رہی تھی۔ تحریم کا دل مچل کر رہ گیا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے عمر کے کمرے میں لے آیا۔ یہ دیکھو، کل رات یہیں لکھتے لکھتے چھوڑ گیا ہے، صبح پڑھی میں نے، اب تم پڑھ لو، پھر تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے سنا دینا۔ میں اپنے روم میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ تحریم اس کے ہاتھ کی حدت سے اس کے بخار کی زیادتی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ ابھی چند روز پہلے عمر خود بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر کیا؟ یہی جاننے کے لیے وہ سیال بیگم کے ساتھ آئی تھی، اور اب
یہی جاننے کے لیے اس نے عمر کی ڈائری کے اوراق پلٹے تھے۔ میں نہیں جانتا تحریم حسان کہ تمہاری روح کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میرے لیے اس کائنات کی ہر شے کا حسن تمہارے دم سے ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کب تمہیں دیکھا اور دل میں بسا لیا، مگر خضر جانتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے تم سے شادی کر لی، مجھ سے چھین لیا تمہیں۔ تم ہی بتاؤ، اگر میں تمہیں اس سے چھین رہا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ میں تو اس سے اپنی چیز واپس لے رہا ہوں۔ تمہیں جب یہ سب پتہ چلے گا تو دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں بھی غلط لگوں گا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والا۔ مگر ظلم تو مجھ پر بھی ہوا ہے، پتہ ہے۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا آ رہا ہوں، اس وقت سے جب تم عنبر کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں۔ شاید تمہیں تو ہمیشہ گمسم رہنے والا وہ سادہ سا لڑکا بھی یاد نہ ہو۔ صرف تمہارے لیے ہر سال کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر میں پاکستان کا چکر لگاتا رہا، اور جب تمہیں پانے کا وقت آیا تب میرے ہی سگے بھائی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ میری چپ، میری شرافت میرا روگ بن گئی۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں خضر سے تمہاری شادی نہ ہونے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے، کیسے کیسے گھر والوں کے دلوں میں تمہارے خلاف زہر نہیں بھرا، مگر پھر بھی ناکام رہ گیا۔ جس روز خضر سے تمہارا نکاح تھا، اس روز میں نے اپنا دایاں ہاتھ تیز چاقو سے کٹ لگا کر اسے شدید زخمی کر لیا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، اور یہ بات وہ عنبر اسٹوپڈ جانتی تھی، مگر پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اگر مجھے آگ کے دریا میں بھی کودنا پڑا تو کود جاؤں گا۔ اب تک تمہارے اور خضر کے بیچ بدگمانیاں بڑھانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے۔ اس کی اور لوسی کی غلط تصاویر بنائیں، اس نے تمہیں کال کی، مگر میں نے فون کا پلگ نکال دیا۔ جو اس نے نہیں کہا وہ تم سے کہا، اور جو تم نے نہیں کہا وہ اس سے کہا۔ اب قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ اپنا دل بسانے کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کاش یہ سب میں تم سے روبرو شیئر کر سکوں تحریم، کاش۔ اس نے صرف وہی آخری ایک صفحہ پڑھا جو وہ کل رات لکھ گیا تھا، اور جیسے سن ہو گئی۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی زندگی کے ساتھ، اور وہ بے خبر تھی۔ خضر نے صحیح کہا تھا، محبت کے تعلق میں اعتبار اور اعتماد کا کفل لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی آپ کی ذات کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمر نے بھی جب اسے کمزور دیکھا تبھی شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ اگر اپنی حماقت کے ہاتھوں وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر بیٹھ جاتی تو کیا بعد میں حقیقت کھلنے پر کبھی خود کو معاف کر سکتی تھی؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس لمحے اسے عمر حیات سیال پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ وہ اپنے آنسو پوچھ بھی نہ پائی کہ عمر آ گیا۔ لاؤنج میں ہی شوخ سی دھن پر کچھ گنگناتا وہ بہت مسرور لگ رہا تھا جب تحریم ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے کمرے کی دہلیز پر چلی آئی۔ وہ اسے اپنے گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تحریم، آپ یہاں؟ مسکراہٹ فوراً سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور ایک زبردست تماچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ مر گئی تحریم، آج کے بعد اس کا نام بھی تمہاری زبان پر آیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کاش مجھے تمہاری نیت کے فطور اور گھٹیا ارادوں کا پتہ ہوتا تو کبھی تمہیں اپنا ہمدرد جان کر یوں اپنے دل کو خود اپنے ہاتھوں سولی پر نہ لٹکاتی۔ گھٹیا ہو تم، بجائے میرے اور خضر کے فاصلے کم کرنے کے تم نے ان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی صفائی دینے سے بھی رہ گئے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر جس میں صرف اپنی خوشی سے غرض رکھی جائے۔ بھرائے لہجے میں رو کر کہتی وہ اسے لمحوں میں زمین چٹا گئی تھی۔ سارے ارادے، سارے خواب فقط چند گھڑیوں میں ہی مٹی میں مل گئے تھے۔ دکھ بھری حیران نگاہوں سے وہ اسے غصے سے بولتے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا گویا ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہو۔ خضر اسے عمر کے ساتھ الجھتے دیکھ کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ نگاہوں سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی وہ رو رہی تھی۔ تم نے میری سادگی سے فائدہ اٹھایا، مجھے میرے ہی محبوب شوہر کے خلاف بدظن کیا، اپنی آخرت کو بھول کر خود غلط تصاویر بنائیں، آنیہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ کیوں؟ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگا تھا خضر سے الگ ہو کر کیا میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ کوئی نیا تعلق جوڑنے پر رضامند ہو جاؤں گی، جسے سوچے بغیر اپنی ہر سانس مجھے بوجھل لگتی ہے؟
اسی کی آنکھوں کے سامنے تمہاری ہو کر رہوں گی۔ نہیں، تحریم اگر محبت کرنا نہیں جانتی تو اسے محبت کی توہین کرنا بھی نہیں آتی۔ میں مر سکتی ہوں مگر دوبارہ اپنا دل کسی اور سے کبھی نہیں لگا سکتی۔ سنا تم نے؟ برائے لہجے میں وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ نفرت سے اس کی طرف دیکھتی اپنے دل میں اس کا مقام واضح کر گئی تھی۔ مسز سیال نماز کی ادائیگی کے بعد اب بالکل خاموش کھڑی اسے عمر سے بگڑتے دیکھ رہی تھی، جو اپنا سارا منصوبہ فیل ہو جانے کے بعد اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تبھی خضر سست روی سے سیڑھیاں اتر کر تحریم کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بس کرو تحریم، کسی انسان کو اس کا صحیح مقام دکھانے کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں۔ اس کا لہجہ پرنم تھا۔ تحریم نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ آئی ایم سوری خضر، ریئلی ویری سوری۔ میں نے آپ پر بہت غلط شک کیا۔ میرے کمزور یقین کی وجہ سے اس شخص کو مجھے مس گائیڈ کرنے کی راہ ملی۔ کاش میں پہلے ہی ساری بات آپ سے کلیئر کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ میں بھول گئی تھی جن کو دل سے چاہا جاتا ہے ان پر پھر کوئی غرض مشروط نہیں رکھی جاتی۔ میں بہک گئی تھی۔ سچ کے شک کے بھیانک طوفان نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی مجھ سے۔ وہ آنسو بھی ضبط کر رہی تھی اور اپنی پوزیشن بھی صاف کر رہی تھی۔ خضر نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ عمر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ ڈال کر تحریم کا ہاتھ تھام گیا۔ چلو باقی باتیں کمرے میں کر لیں گے۔ مسز سیال پلٹ چکی تھیں۔ انہوں نے جیسا سوچا اور چاہا تھا ویسا ہو گیا تھا۔ وہ زندگی بھر کی پشیمانیوں سے بچ گئی تھیں، لہٰذا اطمینان سے اپنے کمرے میں پلٹ گئیں، جبکہ خضر کے ہاتھ کا دباؤ تحریم کے ہاتھ پر بڑھا تھا۔ اس کی محبت پر آزمائش کا وقت ٹل چکا تھا اور اب اسے تحریم پر واجب اپنے سارے حساب بڑی بے باکی سے صاف کرنے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف تو ہی بخت میرا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔